गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक। आज है 5 फरवरी 2026, यौम यकजहती कश्मीर। आज जब घर से निकले और यहाँ तक पहुँचे तो जिस तरह से श्रीनगर हाईवे पर कश्मीर से यकजहती के बैनर्स मैंने देखे, और मैंने क्यों कहा श्रीनगर हाईवे कितनी इम्पॉर्टेंट है। इस्लामाबाद की मेन आर्टरी, मेन हाईवे नाम है श्रीनगर हाईवे। क्या बताती है ये कि ये हाईवे एक दिन हमें श्रीनगर तक लेकर जाएगी। यही हमें बात करनी है, यही हमारी ख्वाहिश है, यही हमारी कोशिश है और यही हमारा हक है कि हमें वहाँ तक पहुँचना है। आज जब हम यौम यकजहती कश्मीर की बात कर रहे हैं, आज पूरा दिन क्या हो रहा है, ज़ाहिर है रैलीज़ भी होंगी, सेमिनार्स भी होंगे, बहुत सी बात भी होगी। हमारा इस सेगमेंट करने का भी एक मकसद है, और मकसद ये है कि हम ये आपके सामने रख सकें और पूरी दुनिया तक जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ जा रही है, जहाँ जहाँ कश्मीरी बसते हैं, जहाँ जहाँ उर्दू समझने वाले लोग रहते हैं, वहाँ वहाँ तक ये आवाज़ भी जाएगी और फिर उससे आगे भी आवाज़ पहुँचानी है। ये बड़ा ज़रूरी है कि आवाज़ हर उस फोरम तक पहुँचे जहाँ तक पहुँचनी चाहिए, चूँकि बात है कश्मीरियों की। और जब बात हम कश्मीर की कर रहे हैं तो हम सब जानते हैं कैसे मोदी सरकार ने, हिंदुत्व सोच रखने वाली मोदी सरकार ने वहाँ पर रहने वालों के लिए ज़िंदगी तंग कर दी है। एक्सट्रीमिज़म जो हम वहाँ पर देख रहे हैं, वो डिजिटल दौर, हर चीज़ सोशल मीडिया पर है, हर वीडियो सामने आ जाती है। किस तरह से जर्नलिस्ट जाते हैं, सवाल करते हैं, फोर्सफुली चीज़ों को इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, वो सब चीज़ें सामने आती है। लेकिन चीज़ हम जो हाईलाइट यहाँ पे जो बात करना चाह रहे हैं वो है जी रेजिलियंस। कितनी रेजिलियंट कौम है, किस तरीके से अपने हक के लिए खड़ी रहती है, किस तरीके से हमने कभी उनको झुकते हुए नहीं देखा, किस तरीके से घर से बाहर अगर मर्द निकलते हैं तो उनका पता नहीं है कि वो घर वापस आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी माएँ बहनें अपने लखते जिगर को भेजती हैं बाहर। उसकी वजह यह है कि डर और खौफ नहीं है, क्योंकि जब आपको आज़ादी हासिल करनी होती है तो उसमें कुर्बानियाँ हैं। तो आज इस पूरे प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि कश्मीरियों की उन कुर्बानियों को याद रखें, बच्चों की कुर्बानियों को याद रखें, औरतों की कुर्बानियों को याद रखें और मर्दों की कुर्बानियों को याद रखें, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद रखें। सबसे बड़ी बात कि किस तरीके से वो डटे रहे हैं और आज तक डट रहे हैं। लेकिन आज सवाल हम ये भी उठाएंगे कि आज हमारी जो नौजवान हैं, हमारे नौजवान, वो किस तरीके से अपना किरदार अदा कर सकते हैं। मेरी, शुएब की, आपकी, हम सब की क्या जिम्मेदारी है जो आज हम सब ने मिलकर अहद करके पूरी करनी है। वैसे बात तो ये है कि एक दिन तो नहीं, लेकिन अहद का एक दिन होता है और उसके बाद उसको निभाने का सारा टाइम होता है। तो आज अहद तो ज़रूर हम सब कर सकते हैं कि किस तरीके से अपना अपना किरदार हम सब मिलकर अदा करें। एब्सोल्युटली। और जब हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, यानी हक के खुद इरादत के लिए जो कश्मीरी जंग लड़ रहे हैं, तो आज़ादी के मतवाले हर कश्मीरी को हमारा पैगाम ये है कि आप तन्हा नहीं, हम आपके साथ हैं, पूरा पाकिस्तान आपके साथ है। 7 दहाइयों से ये जो जंग आप लड़ रहे हैं, इसमें पाकिस्तान हर महाज पर, हर लिहाज से, हर सतह पे आपके साथ है। और आज इस प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है कि हम बता सकें कि कैसे हम आपके साथ हैं और कैसे हम एक दूसरे के साथ हैं। यानी आप भी मुकम्मल नहीं हैं हमारे बगैर और हम भी अधूरे हैं आपके बगैर। तो यौम यकजहती कश्मीर की इस ट्रांसमिशन में अब हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे मेहमान साथ मौजूद होंगे। आज हम ये ज़रूर बात करेंगे कि कैसे यौम यकजहती कश्मीर के इस दिन, या जैसे कश्मीरियों के हम हक़ खुद इरादत की बात करते हैं और उनके उस तवील जंग की, तवील सफ़र की बात करते हैं, तो कैसे शायरी के ज़रिए पैगाम आलम तक पहुंचा, पूरे आलम तक पहुंच रहा है। यानी हम दुनिया की बात कर रहे हैं और ऐसे में कितना ज़रूरी है समझना कि वहाँ की ख़वातीन, जैसा सबीन आपने जिक्र किया, जब उनकी कुर्बानियों की बात करते हैं, हर रोल में कुर्बानी के अलावा एक औरत की क्या कुर्बानी है और क्या उसकी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स दिस स्ट्रगल, हम वो भी आपके सामने रखेंगे। और कैसे कैसे डिफरेंट फोरम्स इस पर काम कर रहे हैं, इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं, और कैसे यूथ इस पर अपना एक रोल प्ले कर रही है, उस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। एक साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है।
नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट्स जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारे हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। 1 साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों एक साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट्स जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारे हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। 1 साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट्स जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारे हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। रोशनियों से जगमगाते इस स्टेज पर अब आवाजें नहीं, कहानियां गूंजेंगी। Meet the Sweet 16, the Super 16, the Final 16. ये वो स्टेज है जब ख्वाबों को मिलता है माइक। 16 reasons to watch, 16 stories, one stage. अब बात सिर्फ गाने की नहीं, ये है हिम्मत, जज्बे और एतमाद की आजमाइश। काला राउंड है, गला तो देखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं जाने देंगे। लेकिन अब फैसला सिर्फ जजेस का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। 16 hopes, 16 dreams, top 16. देखना मत भूलिएगा पाकिस्तान आइडल गाला राउंड, जहां आवाज ही नहीं जज्बा भी बोलता है। Let's get digital with Zong 4G. वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। यौम यकजहती कश्मीर, जब इसकी मुनासबत से आज हम ये शो कर रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं और उनसे हम बात करें। अब स्पेसिफ़िकली इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि कश्मीर की ख़वातीन ने जो जिद्दोजहद आज़ादी में अपना किरदार अदा किया और कैसे ख़वातीन ने अपना एक रोल प्ले किया और मुसलसल किए चले जा रही हैं हर रोल में। एक माँ ने भी किया, एक बहन ने भी किया, एक बीवी ने भी किया, एक बेटी ने भी किया, लेकिन इस सब के अलावा एक औरत ने बहसीत औरत भी किया। डिफरेंट रोल्स में हम ज़ाहिर देख रहे होते हैं ख़वातीन को। इस पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया डॉक्टर गुल आयशा भट्टी साहिबा ने। नस में पढ़ा रही हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, और आज इस मौजू पर बिलखुसूस हम उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। एक तवील जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर की, जिसकी हम जब बात करते हैं और ख़वातीन के रोल में हम इसको समझने की कोशिश करें, हाउ डू यू सी दिस डे 1 से लेके अब तक? देखें, नेपोलियन ये कहते हैं कि इफ़ यू गिव मी बेस्ट वुमेन आई एम गोइंग टू गिव यू बेस्ट नेशन। तो ख़वातीन का रोल हमें यहाँ से समझ आता है कि एक माँ, स्पेशली एक बहन, एक वाइफ, और अब तो मैं कहती हूँ कि आपके साथ जो आपकी को वर्कर्स होती हैं वो आपकी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में, आपकी स्टेट के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कश्मीर को जो हम देखते हैं, तो जब हम जैसे यहाँ पे इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी 1947 से पहले ब्रिटिश के, तो वहाँ पे भी क्विट कश्मीर मूवमेंट चल रही थी और ख़वातीन उसका बहुत एक्टिव पार्ट थी।
اور اس میں ہمارے پاس بہت سارے پرومیننٹ نیم ہیں. اور جیسے جیسے پھر وہ کشمیر موومنٹ اسٹرگل بن گئی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اٹراسٹیز انڈیا کی طرف سے جس طرح آنا شروع ہوئی, لیگلی آکوپائی کیا, تو ساتھ ہی ساتھ خواتین نہ صرف یہ کہ وہ گھروں میں اپنا ایک ان کا ایک دیکھیں گھروں سے ایک سپورٹ مل رہی تھی نا ان کو مسلسل, ان کے گھر میں جو مرد تھے وہ خواتین سے وہ فل سپورٹ ان کو ملی تھی, چاہے وہ سائیکلوجیکل تھی, چاہے وہ ایموشنل سپورٹ تھی, اور ساتھ ہی ساتھ وہ پولیٹیکل سپورٹ بھی موجود تھی جو ہم نے جگہ جگہ دیکھی. اس میں آسیہ اندرابی کا نام میرا خیال ہے کہ وہ اگر ہم اس کو مینشن کریں گے تو بہت امپورٹنٹ ہے, بیکاز انہوں نے پھر وہ ایک ملت کی جتنی بھی خواتین ہیں ان کے لیے انہوں نے ایک پلیٹ فارم بنایا اور اس کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر بات کی. تو بات کرنا, سپورٹ پرووائڈ کرنا گھر سے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, اب ان کی اپنی ایز اے وومن اس پرسپیکٹیو سے بتائیے گا کہ کس طرح سے انہوں نے آزادی کے لیے ابھی تک وہ اسٹرگل کر رہی ہیں تھرو آؤٹ فرام ڈے ون. ایز اے مدر تو آپ دیکھیں کہ ایک ماں کے لیے بہت ہی زیادہ سائیکلوجیکلی اس کے لیے کتنا ٹیریفائنگ ہے کہ وہ ایک ایسے بچے کو پیدا کریے جو ایک آکوپائڈ جگہ پہ رہ رہا ہے. اب اس کو اس کا براٹ اپ کرنا, اس کے ایجوکیشن کا خیال کرنا, اسپیشلی جہاں پر کمپلیٹلی آپ ایک ایسے علاقے میں کہ وہ آئسولیٹڈ ہے, انٹرنیٹ وہاں نہیں آتا, آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے اس کو پڑھانا کس طرح ہے تاکہ وہ کیپیبل ہو سکے کہ دنیا میں جا کر وہ ایک سکسیزفل انسان بن سکے. اسی طرح انہیں نہیں پتا کہ ان کے گھر کے جو مرد ہیں وہ جا رہے ہیں تو کیا وہ گھر واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے, کیونکہ آبویسلی جس طرح سے وہ ایلیگل ڈیٹینشن سینٹر بنائے ہیں ایک طرح سے, جس طرح سے امپریزنمنٹ کرتے ہیں وہ بتائے بغیر, تو انڈین فورسز کتنی موجود ہے وہاں پہ, تو وہاں پہ نہ ان کو ویئر اباؤٹس کا پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے واپس گھر آئیں گے, یا ان کو اپنی بچوں کی ایجوکیشن, یا وہ خواتین جو اسپیشلی میں اس میں آپ دیکھیں کہ پروینہ آہنگر کا جو نام ہے جس میں انہوں نے ایک ایسا فورم بنایا کہ جتنے بھی ڈسپلیسڈ بچے ہیں اسپیشلی ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ ایک فورم پہ کھڑے ہوں, تاکہ وہ ایک تو ایک دوسرے کو وہ سپورٹ ایموشنل پرووائڈ کر سکے, دوسرا وہ ایک کلیکٹیو وائس جنریٹ کر سکیں کہ ہم اپنے جو ہماری جو فیملی ہے وہ ہم کتنا انسیکیور فیل کرتے ہیں. لیکن اس میں ساتھ ساتھ دیکھیں کہ اگر آج تک اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی آپ کو کشمیر میں ایک اس طرح سے وہ اسٹرگل نظر آتی ہے ابھی بھی, اور ابھی ہر بڑھتے ٹائم کے ساتھ اور یوتھ کتنا ایکٹیو ہے, تو اس میں مدرس کا, بہنوں کا رول بہت امپورٹنٹ ہے اس کے لیے, کیونکہ گھر سے آپ کو وہ سپورٹ مل رہی ہے. اچھا, خواتین لیڈرز ان کی اگر بات کریں ذرا اس حوالے سے بتائیں کہ ایز اے لیڈر ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے ابھی تک, کیا اسٹرگلس ہیں؟ ابھی ہم جس پہ آسیہ اندرابی کی بات کر رہے تھے کہ ان کا بہت رول رہا ہے, کیونکہ انہوں نے نا یونیفائڈ ایک فورم بنا دیا خواتین کے لیے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ اور رائٹرز کی اسپیشلی جب بات کریں تو آپ اس میں رائٹرز میں دیکھیں کہ ایثار جو انہوں نے جب بک لکھی کہ ڈو یو ریممبر کونان پشپورا, تو یعنی وہ وہاں پر جو ایک میس ریپ ہوا تھا 1991 میں, اور وہ اس کو وہ بار بار ہائی لائٹ کرنا تھا کہ خواتین اس سارے سینیریو سے گزری ہے جس میں ان کو وہ ہیراسمنٹ کا شکار ہوئی ہیں, وہ ریپ کا شکار ہوئی ہیں, ان کو ہر طرح سے ٹارگٹ کیا گیا, تو وہ اس کو اس فورم پہ انہوں نے ڈسکس کیا. پھر اس کے بعد ایک اور نام ہمارے پاس آتا ہے جن کا نام یہ ہے آسیہ جیلانی, اور وہ شی ہیز ڈائڈ ناؤ, لیکن انہوں نے کیا کیا تھا کہ ڈس آرمامنٹ کے اوپر خواتین کو ایک فورم پہ لے کر آئی تھی, پیس اینڈ ڈس آرمامنٹ پہ کشمیر کی خواتین کا جو رول رہا ہے. تو وہ یہ جو ایکٹیو پارٹیسپیشن ہے, چاہے وہ پولیٹیکل یا پیس اینڈ ڈس آرمامنٹ, چاہے وہ ہم بات کر رہے تھے پروینہ آہنگر کا جن کو آئرن لیڈی آف کشمیر کہا جاتا ہے, اور ان کا رول یہ رہا ہے کہ انہوں نے ان کے اپنا بیٹا جو ہے وہ ڈسپلیس ہوا نا, تو پتہ نہیں چلا کہ وہ کھائیں, تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ ایک فورم جنریٹ کیا کہ وہ پیرنٹس جن کے بچے اس طرح سے لاپتہ ہو جاتے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ فورسز اٹھا کر انڈین لے گئی اور کس طرح سے انہوں نے ان کو امپریزن کر دیا, آپ کو ویئر اباؤٹس نہیں پتا, تو ان کو اس فورم پہ ہم ایک تو ایموشنل سپورٹ اور دوسرا ہم کلیکٹیو وائس بنے ان لوگوں کے لیے, تاکہ اور جو لوگ اس طرح سے ان ساری چیزوں کا شکار ہو رہے ہیں تو انٹرنیشنل میڈیا پہ, انٹرنیشنل فورمز پہ ہم یہ وی کین ریز وائس آن اٹ. تو یہ ملٹیپل, ہم پھر پوئٹس کتنے سارے ہم خواتین دیکھتی ہیں جو پوئٹری کے تھرو, لٹریچر کے تھرو, جیسے میں ایثار کی بات کر رہی ہوں, لٹریچر کے تھرو دے میک دا ڈفرنس کہ وہ اپنا میسج کنوے کرتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کے جتنے بھی مظالم, ظلم و ستم, تکلیفیں تھیں, خواتین ٹوٹی نہیں, مضبوط ہوئیں. سو ہم اس کو ذرا اس طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بالخصوص کشمیری خواتین نے اپنی ان تکلیفوں کو طاقت میں کیسے بدلا, اس تکلیف نے کیسے فیول پرووائڈ کیا کہ نہیں مجھے اس کے آگے ڈھال بننا ہے, مجھے اس کے آگے بڑھنا ہے, بچوں کی تربیت, ان کو آگے لے کر چلنا, پوری سوسائٹی کو
یہ کیسے کیا خواتین نے؟ اچھا اس میں ہمیں ایک سائیکولوجیکل فیکٹر دیکھنا بہت ضروری ہے. میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو دیکھیں کہ جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت آئی تو سب سے پہلے وہ اپنی وائف کے پاس آئے اور ان سے آ کے کہا کہ بتایا کہ خدیجہ میں اس طرح میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے تو غار حرا میں تو میں نے کیا کرنا. انہوں نے وہ پورا ان کو کنسول کیا, ان کو سمجھایا کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں, آپ دنیا کے لیے بہت اچھا کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں ہو سکتا. یہ سپورٹ جتنی بھی لیڈرشپ کو مل رہی ہے نا کشمیر, وہ ان کو ان کے گھروں سے مل رہی ہے. اور خواتین اس لیے اسٹرانگ ہے بیکاز دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ فیمیل جو سائیکی ہے نا وہ ایسی ہے کہ آپ جتنا زیادہ پریشر ڈالیں گے نا اتنا زیادہ ریزیلینس سامنے آئے گی. تو وہ ریزیلینس جو ہے کشمیری خواتین کے ہمارے سامنے ہمیں نظر آئی ہے, وہ ان کے بچوں میں نظر آتی ہے. جس طرح سے بچے جو ہیں وہ انہوں نے گیو اپ نہیں کی اسٹرگل, بلکہ اب تو سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ جہاں آبویسلی انڈین آکوپائڈ کشمیر میں تو نہیں ہے انٹرنیٹ, لیکن جب وہ باہر کہیں جاتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے باہر ان کے ریلیٹیوز ہیں تو ان کے تھرو وہ اپنا میسج کنوے کرتے رہیں کہ وہ کہاں پر رہ رہے ہیں. آزاد عیسیٰ نے جو ریسنٹلی بک لکھی ہے جس میں اس نے ہی از اے ینگ کشمیر, تو اس نے کمپیریزن کیا ہے کشمیر کا اسرائیل کے ساتھ. تو جو اس طرح کے جو نوجوان سامنے آ رہے ہیں بیسیکلی ان کو گھروں سے سپورٹ ملی, اور خواتین کی یہ سپورٹ اس جو آزادی کی جو تحریک ہے نا اس میں سب سے امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے, بیکاز آپ کو اسٹرینتھ آپ کے گھر سے ملتی ہے. جیسے اب جب کنٹینیوس آپ کو انکریجمنٹ مل رہی ہے, آپ کی مدر ہے, آپ کی بہن ہے, آپ کی وائف ہے, وہ آپ کو ہر طرح کا سائیکولوجیکل سپورٹ دے رہی ہے, ایموشنل سپورٹ پرووائڈ کر رہی ہے, تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جو اسٹرانگ اسٹرکچر ہے خواتین کا گھروں کے اندر کشمیر میں, اس نے امپورٹنٹ رول پلے کیا. اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہے, تو مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو اتنا زیادہ ان کے اوپر پریشر آیا کہ انہوں نے اس پریشر کو ریزیلینس میں کنورٹ کیا ہے. اور ایسے میں آپ دیکھیں اب حالات خاصی حد تک بدل رہے ہیں وہاں پہ, جو مودی سرکار کی چال اور جو کوشش کہ کیسے ڈیموگرافی چینج کرنی ہے, اینڈ دین وی ہیو سین دا جینوسائیڈ ایز ویل. شاید یہی سوچ کہ وقت گزرتا جائے گا, نئی جنریشنز آئیں گی, تو شاید یہ سوچ اس جنریشن کے اندر نہیں ہوگی, بٹ مودی ہیز میزربلی فیلڈ ان دیٹ, کیونکہ جو بھی نئی جنریشن بھی آ رہی ہے ماں تو وہی ہے, چیزیں تو وہی پاس آن ہو رہی ہیں بچوں میں, اور زیادہ اسٹرانگ میسج کے ساتھ پاس آن ہو رہی ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جد و جہد آزادی میں تقویت ہے, طاقت ہے, وہ ابھار ہے, وہ آگے بڑھ رہے ہیں اسی کو. بالکل ایسا ہی. اور دیکھیں ابھی بھی وہاں پہ کشمیر میں اتنا سب ہونے کے باوجود بچے ایجوکیٹڈ ہیں, تو جو ایجوکیشن ہے وہ آپ کو اور اویئرنیس دیتی ہے, اور وہ اویئرنیس آپ کو بتاتی ہے کہ دس پلیس بلانگس ٹو یو. اس میں ڈیموگرافک چینج کے لیے اگر آؤٹ سائڈرز آ بھی رہے ہیں, اور اگر وہ ہندو پنڈت وہاں پہ ان کو اسپیس پرووائڈ کر کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہاں پہ بزنس کریں یا رہیں, یا ان کو ایون آپ وہ CNIC وہاں کا جو لوکل پرووائڈ کریں, تو یہ سب کچھ ٹیکٹک تو ہے, لیکن ابھی ایجوکیٹڈ جو یوتھ ہے وہ اس کو دے آر ناٹ بائنگ اٹ. اور دیکھیں اس کا کمپیریزن آپ اراؤنڈ دا ورلڈ جہاں پہ بھی سپریشن ہے وہاں دیکھیں کہ کتنا اسٹرانگ ریئیکشن آتا ہے. اور جب ہم جین زی کی بات کرتے ہیں تو جین زی تو مجھے لگتا ہے ملینیل تو پھر کہیں خاموش ہو جاتے تھے, لیکن جین زی تو دے آر اگینسٹ آل دیٹ, اس طرح کی کوئی بھی ان کے رائٹس کے ساتھ وائلیشن ہو رہی ہے یا کہیں پہ بھی ان کو لگتا ہے کہ ان کے حقوق پامال ہو رہے ہیں, تو وہ بالکل میرا خیال ہے یہ بہت اچھی چیز ہے جین زی میں کہ وہ ریئیکشن بہت اسٹرانگ سامنے آتا ہے. اچھا یہ تو ایک پرسپیکٹیو ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جو خواتین کی ہم بات کریں, ہم نے کئی سالوں سے ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ سڑکوں پہ بھی نکلنا ہو تو وہاں پہ بھی نکلتی ہیں, پروٹیسٹ کرتی ہیں, آواز اٹھاتی ہیں. اس نے کتنا اچھے طریقے سے کنٹریبیوٹ کیا ہے, کیونکہ جب ہم انٹرنیشنل میڈیا کی بات کریں نا, یہ میں اس ٹائم کی بات کروں جب آبویسلی سوشل میڈیا کا اتنا رجحان نہیں تھا. یہ تو ابھی کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ پروٹیسٹ رجسٹر کی جاتی ہے, پٹیشن ہوتی ہے اینڈ آل دیٹ, وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو کہ بہت ضروری ہے تاکہ واقعی انٹرنیشنل میڈیا تک ہم پہنچا سکیں آواز. اس چیز نے کتنا کردار ادا کیا کہ خواتین اگر تو گمشدگی ہوتی ہے, جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ وہاں پر اریسٹ کر دیا جاتا ہے, لوگوں کو غائب کر دیا جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ آج ان کے بیٹے یا ان کے خاوند کے گھر کا مالک کے گھر سے باہر نکلا ہے تو وہ گھر واپس آئے گا یا نہیں آئے گا, یہ بھی ان کے دماغ میں ہوتا ہے. ایسے میں سڑکوں پہ نکلنا, بات کرنا, آواز اٹھانا, اس نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے؟ اس نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا, اور اسپیشلی ایک ایسے انٹرنیشنل سوسائٹی میں رہ رہے جس میں خواتین کو ایز اے ایکول ہیومن بینگ سمجھا جاتا ہے. اور جب ہم فیمنزم کی بات کرتے ہیں نا پازیٹیو وے, تو فیمنزم از آل اباؤٹ جہاں خواتین جو ہیں وہ اسٹرگل بھی کر رہی ہیں اور سفر بھی کر رہی ہیں, اور اس میں خواتین کا روڈز پہ آنا, پروٹیسٹ کرنا, جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ وہ جو کوئٹ کشمیر موومنٹ جو تھی نا
40s میں جو سٹارٹ ہوئی تھی وہ کشمیر میں خواتین بہت اسٹرانگلی سامنے تھیں, پروٹیسٹ کا حصہ تھیں, پولیٹیکلی دے ور ویری ایکٹیو اینڈ دے اسٹل آر. تو اس نے ایک تو یہ میسج بھی کنوے کیا ہے کہ یہ جو اسٹرگل ہے نا, اس میں صرف مرد نہیں ہے, اس میں خواتین ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور کشمیری سوسائٹی میں دونوں برابر ہیں. تو انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایک یہ میسج بھی کنوے ہوتا ہے کہ ایز اے جو فیمنسٹ جو بیٹھے ہیں, اسٹرانگ فیمنسٹ جو ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں, انہوں نے بڑا سیریسلی اس کو لیا اور اٹس ایک کائنڈ آف بڑا پروگریسو امیج خواتین کا گیا ہے, کشمیری خواتین کا انٹرنیشنل کمیونٹی. لیکن دیکھیں نا, انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایک امیج کا چلے جانا ایک بات ہے, لیکن ہم دیکھیں انسانی حقوق کی بات بھی کرتے ہیں, ہم خواتین کی بات بھی کرتے ہیں, اور جب ہم کہتے ہیں کہ اچھا جی انٹرنیشنل کمیونٹی یا سو کالڈ ہمارے ڈیولپڈ کنٹریز جو کہ بہت زیادہ اس پر بات کرتے ہیں جی ہم علمبردار ہیں ہیومن رائٹس کے اور وومن رائٹس کے, صرف میسج پہنچ جانا تو کافی نہیں ہے. انفارچونیٹلی میسج پہنچ جانا کافی نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم کشمیر کے سینیریو میں دیکھتے ہیں تو آپ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں بہت سالوں سے مسلسل, ٹھیک ہے, مسلسل کر رہے ہیں. اس کے باوجود اگر آپ کی بات کو امپورٹنس نہیں دی جا رہی تو ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ بھی تو ایک کتنی بڑی سکسیس ہے کہ وہ آواز خاموش نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ کیوں نہیں میری ہمیں پتہ ہے کہ اس کے پیچھے موٹیوز ہیں, اسپیشلی پولیٹیکل اکنامک موٹیوز انٹرنیشنل کمیونٹی کے انڈیا کے ساتھ, اور وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. اور یہ جو ہمارے پاس سٹینڈرڈز, جن کو ڈبل سٹینڈرڈز آتے ہیں کہ اگر یہی چیز ایسٹ ٹیمور میں ہو رہی تھی تو فوراً اس کو ایک علیحدہ ملک بنا دیا, لیکن وہی چیز اگر کشمیر میں ہو رہی ہے تو آپ اس پہ اٹینشن بھی دے رہے ہیں. تو ڈبل سٹینڈرڈز جو ہیں وہ چیزوں کو خراب تو کرتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگین یہ ایک اسٹرگل بھی ہے, ریزیلینس بھی ہے, اور ایک کنٹینیوس جو ہے نا ایک میسج جو آپ دے رہے ہیں کہ آپ تھکے نہیں ہیں, آپ میسج دے رہے ہیں اور آپ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں, اور اینڈ یو وانٹ یور رائٹس. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی آن اٹس اون ہے. بات تو ہے کہ سنا نہیں جا رہا, لیکن میسج ریکارڈ بار بار کیا جا رہا ہے. بہت امپورٹنٹ بھی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جو خواتین کو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا, کیونکہ ہم نے تو دیکھا کہ چار دیواری کو کس طرح سے وہاں پامال کیا جاتا ہے, گاہے بگائے ایسی خبریں, ایسی فوٹیجز سوشل میڈیا پہ آ رہی ہوتی ہیں. کوئی ایک خاتون کے تقدس کو تو سامنے رکھا ہی نہیں جا رہا ہوتا. بہت ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ چل رہی ہوتی ہیں. اس چیز کو خواتین, کشمیری خواتین کس طریقے سے کیٹر کر رہی ہیں اس وقت؟ اس میں بہت سارے ایسے گروپس ریسنٹلی میں نے دیکھے ہیں جو سپورٹ, ویمن سپورٹ گروپس جو ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اسپیشلی ہم کتنی بات کرتے ہیں کہ ڈیورنگ دا پریگنینسی دیر شوڈ ناٹ بی اینی سائیکولوجیکل پریشر, اس کے باوجود ایک مسلسل سائیکولوجیکل پریشر موجود ہے. اور اسپیشلی آپ کو پتہ ہے کہ ڈیموگرافک چینج کی وجہ سے جو ہندو پنڈتس آ کے جو رہ رہے ہیں تو ان کے آس پاس گھروں میں انہوں نے رہائش لی. اب وہ آؤٹ سائڈرز ہیں, دوسرے مذہب سے ہیں تو اور انڈینز ہیں, ٹھیک ہے. تو میں نے اس کے اوپر ایک اسٹڈی اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل میں پڑھی, جس میں وہ خواتین جو ان علاقوں میں رہ رہی ہیں وہ دے فیل انسیکیور, کیونکہ ان کے ہسبینڈ جب باہر کام کے لیے چلے جاتے ہیں اور ان کے آس پاس کے گھروں میں, اسٹریٹ کے اندر وہ لوگ ہیں جو نہ کشمیری ہیں اور نہ دے بلانگ ٹو دیئر کاسٹ یا ان کے علاقے سے نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے موٹیوز پتہ ہے, تو وہ اور زیادہ اپنے آپ کو انسیکیور پریشر ہے, یہ تو بڑھتا جا رہا ہے. تو اس کے باوجود بھی اگر وہ, میں پھر اس کے بعد یہی کہوں گی کہ ایک جو سپورٹ گروپ انہوں نے ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے اس میں اس کا بہت میجر رول ہے. اور آبویسلی ایک مجھے لگتا ہے وہ جو ڈٹرمنیشن ہے دیٹ از اسٹل دیئر, اور اس میں اسٹرگل آپ کس طرح سے باہر آئیں. وہ ایک کہا جاتا ہے نا کہ کبھی کبھی انسان جو اپنی کیپیسٹیز کو نہیں جانتا جب تک کہ اس کے اوپر مشکل حالات نہ آئے, تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ریمارکیبل چیزیں کر سکتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس سینیری میں یہ وہاں پر یہی ہو رہا ہے, کیونکہ اس ڈیموگرافک چینج کے ساتھ جب آؤٹ سائڈرز آپ کے ساتھ, اور آپ سوچیں گے اتنا لانگ پلاننگ ہے کہ آؤٹ سائڈرز کچھ عرصے کے بعد وہ کر جائیں گے, ان سے زیادہ جو نیٹیوز ہوں گے, یہی تو ٹارگٹ ہے ان کا. تو اب اس میں جو سٹارٹ ہوا ہے اس میں خواتین کے لیے ان لوگوں کے ساتھ رہنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور لاسٹلی اس میں یہ کامنٹ ضرور کیجیے گا, دیکھیں اتنی اسٹرگل کے ساتھ ساتھ بھی ایک خاتون اپنے خاندان کو, اپنے معاشرتی اقدار کو کیسے انٹیکٹ رکھے ہوئے ہیں وہاں پر, یہ ذمہ داری بھی بخوبی نبھا رہی ہیں وہ. بالکل ایسا ہی ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ ایز اے مدر, ایز اے وائف, اور ایز اے سسٹر, ایز اے ڈاٹر, یعنی ہر رول میں وہ ایک ایکسیپشنلی ایک ایسی ایگزامپل بن گئی ہوئی ہے جو ریزیلینس کی ایگزامپل ہے, اسٹرگل کی ایگزامپل ہے, اور ایک اسٹرانگ کریکٹر جو کہ کہیں پہ بھی جھک نہیں رہا ہے. اور ہر وہ کشمیری مرد جو باہر نکل کے آواز اٹھاتا ہے انڈیا کے اگینسٹ, اس کی الیگل آکوپیشن کے اگینسٹ, تو پیچھے اس کو پوری سپورٹ موجود ہوتی ہے خواتین کی طرف سے. بالکل ایسی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, ساتھ موجود تھیں, اور آج یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پہ ہم بات کر رہے تھے بالخصوص اس سیگمنٹ میں خواتین کے کردار سے متعلق کہ کیسے وہاں کی خواتین ڈے 1 سے لے کر اب تک
ظلم و ستم کے سامنے ڈھال بن کے کھڑی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور آج کیونکہ ایک دن بھی ایسا ہے، ویسے تو ہر روز ہم یہاں پر بھی ہر کچھ ٹائم کے بعد ہماری کوشش ہوتی ہے ہم بات کریں، دنیا کو ضرور بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں، کس طریقے سے وہاں پر چیزوں کو بہتری کی طرف لے جایا جا سکتا ہے، کتنی ضرورت ہے وہاں پر خواتین کا کردار، جس طرح سے ہم ابھی بات کریں کہ کتنا امپورٹنٹ رہا ہے تھرو آؤٹ. ایسے میں ہم خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں تمام کشمیری خواتین کو کہ کس طریقے سے وہ ہمیشہ ڈھال بنی رہی ہیں، کس طریقے سے وہ اپنے گھر کے ہر مرد کو سپورٹ کرتی ہیں. اور اب تو میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ صرف مرد سٹرگل، ہم نے تھرو آؤٹ خواتین کی اس سے آگے بھی سٹرگلز دیکھی ہیں کہ وہ اپنے گھر کے مرد کو سپورٹ کری ہیں، وہ خود اس پروٹیسٹ کا پارٹ بنتی ہیں، وہ خود لیڈرشپ پوزیشنز پہ، وہ خود آگے بڑھتی ہیں، وہ خود آواز اٹھاتی ہیں. چاہے وہ سوشل میڈیا ایکٹیویزم کے تھرو ہو، چاہے وہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ ریپرزنٹیشن ہو، چاہے وہ روڈ پر نکل کے ایک پروٹیسٹ کو رجسٹر کرانا اور ریکارڈ کروانا ہو. ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے وہ آگے بڑھ چڑھ کے سامنے نظر آئے. بلکہ اس میں اگر میرے پاس ٹائم ہے تو ایک چھوٹا سا کمنٹ میں آپ سے اور لے لیتا ہوں کہ ہم نے ایسا بھی دیکھا ڈاکٹر صاحبہ وہاں پہ بہت سی خواتین کہ جن کے شوہر یا والد یا بیٹے یا بھائی جیل میں ہیں، کس جیل میں نہیں پتا. ایک خاتون مقبوضہ وادی سے نکلتی ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ آپ کا شوہر تہاڑ جیل میں ہے. وہاں پہنچتے معلوم ہوتا ہے تہاڑ جیل میں نہیں ہے، دلی کی کسی اور جیل میں ہے. وہاں پہنچتے معلوم ہوتا ہے آج تو وقت ہی نہیں تھا ملاقات میں، واپس آ جاتی ہے. سو ایک خاتون جو کہ صرف اپنے اس رشتے سے ملنے کے لیے بھی اسے اتنی سٹرگل کرنی پڑتی ہے کہ پورے انڈیا کے چکر لگوائے جاتے ہیں اور ملاقات پھر بھی نہیں ہوتی اس عورت کی. یہ کتنا بڑا سائیکولوجیکل پریشر ہے جس سے وہ گزر رہی ہے. بالکل ایسے ہی. اور آپ دیکھیں کہ بہت سارے انڈین موٹیوز میں سے ایک موٹیو یہ بھی ہے کہ وہ جو اسٹرانگ سپورٹ آ رہی ہے نا کشمیری مردوں کو، وہ توڑا جائے. اور یہ ایک پراپر پلانڈ ہے، ایک وہ کائنڈ آف موٹیو جس کے اندر آپ وہ جو کشمیری خاتون ہیں آپ اس کو اتنا زیادہ وہ کہتے ہیں نا کہ ڈی موٹیویٹ کر دیں کہ وہ جب اپنے مردوں کو کہے کہ کیا ضرورت ہے اسٹرگل کی، کیا ضرورت ہے اپنے حق کی بات کرنے کی، تو وہ بیسیکلی وہ سارا چین چلانا چاہتے ہیں جو کہ اس میں وہ سکسیسفل نہیں ہوئے. کیونکہ وہ آج بھی خواتین اپنے گھر میں ان سے کہتی ہیں کہ اگر تم جہاں جہاں کھڑے ہوگے اور جہاں جہاں مجھے کہو گے کہ میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں تو میں اپنی اسٹرگل کے لیے تمہارے ساتھ کھڑی ہوں. تو یہ وہ اسٹرگل ہے جس میں ابھی بھی وہ اس سارے جو انڈین موٹیو ہے اس کا شکار تو ہوئی ہیں، لیکن ان پہ اس کا انفلوئنس نہیں ہوا. اور یقیناً ہم تھرو آؤٹ ہم نے یہ بھی ڈسکس کی ہے کہ سپورٹ سے آگے بھی خواتین کا کردار ہے. لیڈرشپ کی میں ہمیشہ بات کروں گی اور میں دوبارہ اس پہ فوکس کرنا چاہوں گی کہ ہم نے دیکھا ہے خواتین، کشمیری خواتین لیڈرز کو. ہماری جو آج کی جنریشن، ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ جو جن زی ہے، ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، ہم نے ان میں ہماری لڑکیوں کو دیکھا ہے کہ وہ کس طرح سے آگے بڑھ رہی ہیں، بات کر رہی ہیں سوشل میڈیا کے پہلے تو وہاں پر انٹرنیٹ کی رسائی بڑی مشکل ہے، جب مل جاتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں کی لڑکیاں جو ہیں وہ آواز اٹھا رہی ہیں، بات کر رہی ہیں اپنی آزادی کے لیے. آخر میں کوئی میسیج اگر دینا چاہیں آپ، ہماری عوام کو دینا چاہیں، کشمیری عوام کو دینا چاہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کو، آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ میں ہسٹری پڑھاتی ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ ہسٹری میں وہ نیشنز جو مسلسل اسٹرگل کر رہی ہوتی ہیں، اس اسٹرگل کو جتنا سپریس کیا جاتا ہے وہ اتنی ہی زیادہ سامنے آتی ہیں. تو اگر انڈیا کو یہ لگتا ہے کہ مسلسل سپریشن سے اس کا موٹیو اچیو ہوگا تو ایسا نہیں ہوتا. اور اسی طرح اگر انٹرنیشنل کمیونٹی کو لگتا ہے ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. آج جب ہم یوم یکجہتی کشمیر منا رہے ہیں اور ایسے میں بالخصوص ہم بات کریں گے شعراء کے کردار کی. جدوجہد آزادی کشمیر میں جس طرح سے ہمارے شعراء نے ہمیشہ ایک مؤثر اور زبردست کردار ادا کیا کہ جب دشمن نے، جب مودی سرکار نے، جب بھارت نے، جب ہندوتوا سوچ رکھنے والوں نے آواز پر پابندی لگائی، قدغن لگائی، آواز کو دبانے کی کوشش کی، تو ایسے میں جدوجہد آزادی کی جو ایک آواز ہے وہ شعر کی صورت میں سامنے آئی، اشعار کی صورت میں سامنے آئی. سو آج ہم اسی موضوع پر گفتگو بھی کریں گے. پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے شاعر ہیں، مدیر ہیں، اردو دان پروفیسر ڈاکٹر اعجاز نعمانی صاحب، جن کی شاعری کشمیریوں کی آواز بنی. ان کو ویلکم کرتے ہیں اور شعراء کے کردار پر ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام سر. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سب سے بنیادی سوال تو یہی کہ جدوجہد آزادی میں شاعروں کا کیا کردار رہا تھرو آؤٹ؟ بہت شکریہ.
آزاد کشمیر کی حد تک اگر کریں تو بھی ایک نمایاں کام ہے. اگر مجموعی طور پر آپ دیکھیں اردو ادب میں جو شاعروں کا کردار ہے وہ تحریک آزادی کشمیر اور کشمیر کی آزادی کے حوالے سے وہ نہ صرف نمایاں ہے بلکہ قابل تقلید ہے. صحیح. یہ جو شعراء ہیں انہوں نے نہ صرف کشمیر ہی کے مسئلے کو بلکہ دنیا بھر کے مسئلے کو ہر شاعر نے، ہر درد دل رکھنے والے شاعر نے اس کو نمایاں کیا ہے اپنی تخلیقات کے ذریعے، اپنی تحریروں کے ذریعے. شاعر ہی نہیں بلکہ جملہ ادیب انہوں نے افسانوں میں، ناول میں، کہانیوں میں، وہ خواہ منٹو ہو، وہ راجندر سنگھ بیدی ہو یا قاسمی ہو، کوئی بھی ہو، انہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے سے کشمیر کے معاملے کو وہ جو ہے وہ ابارنے کی کوشش کی. جہاں تک تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے ہمارے شعراء کا کردار ہے وہ نہ صرف نمایاں ہے بلکہ بہت متاثر کن ہے. ہم اقبال سے اگر دیکھیں تو اقبال نے بھی جو ہے نا کشمیر کے حوالے سے کتنی خوبصورت جو ہے نا ان کے اشعار ہیں جو ایسے ہیں کہ جن کو ہمیشہ ہر اہم موقع پر انہیں دہرایا جاتا ہے. کہ وہ جب وہ کہتا ہے کہ گرم ہو جاتا ہے جب محکوم قوموں کا لہو، تھر تھراتا ہے جہان رنگ و بو و چار سو، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری. تو یہ اشعار جو ہیں ہمیشہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ تحریک آزادی کشمیر جو ہے وہ شروع دن سے تمام شعراء کا جو ہے ازلی درد رہا، ان کا مسئلہ رہا. پھر اسی طریقے سے کشمیر کے حوالے سے کشمیر کے رہنے والے، وہاں کے اصل جو مقبوضہ کشمیر میں جو لوگ ہیں، پھر وہاں سے جو ہجرت کر کے آزاد کشمیر میں آئے اور آزاد کشمیر سے دنیا بھر کے خطوں میں جا کر آباد ہوئے. ایک جو پوری دنیا میں اردو زبان و ادب کو ترویج دینے والے اور اس حوالے سے اپنا نمائندہ کردار ادا کرنے والے شعراء ہیں. اور پھر ایک ان میں سے ایک طبقہ ہے جو آزاد کشمیر ہی کی حد تک مقیم ہے، اور پھر ایک طبقہ جو ہے وہ پاکستان کے مختلف خطوں میں آباد ہے. یہ سارے شعراء ایک تو کشمیر سے تعلق رکھنے والے، پھر اس کے علاوہ جو وہ شعراء جنہوں نے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی رہ رہے ہیں، ان سب نے مل کر ہمیشہ سے کشمیر کی نمائندگی کی. اور جہاں تک اگر ہم کہیں کہ خاص کر جنہوں نے ہمیشہ سے ایک ردم کے ساتھ، ایک تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ کشمیر کی بات کی ہے، وہ اس کے اصل جو ہیں سپوت موجود ہیں. جیسے چراغ حسن حسرت ہیں، جیسے احمد شمیب ہیں، طاؤس با نہالی ہیں، جیسے ہمارے آزاد کشمیر کے 20ویں صدی کے آخری دہائیوں کے شعراء ہیں، 21ویں صدی کے شروع کے یا اس طبق تک کی 3 دہائیاں جو دوسری دہائی جا رہی ہے، اس کے جو شعراء ہیں، نوجوان نسل کے نمائندہ شعراء، یہ سارے مل کر اپنی شاعری میں خواہ وہ کسی بھی صنف میں وہ لکھ رہے ہوں، تخلیق میں وہ اپنی کشمیر کے معاملے کو وہ نمایاں کرتے ہیں. چراغ حسن حسرت کے بہت سارے اشعار. پھر میں پہلے جو اقبال کا جو خاص جو شعر ہے جو میں آپ کو جو اس حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ وہ کہتا ہے کہ سو تدابیر کی اے قوم یہ ہے ایک تدبیر، چشم اغیار میں بڑھتی ہے اسی سے توقیر، در مطلب ہے اخوت کے صدف میں پنہاں، مل کے دنیا میں رہو مثل حروف کشمیر. تو کشمیر کا جو اس نے ایک لفظ کی شکل اور پھر دنیا میں اتحاد اور اتفاق کا جو ایک پیغام دیا ہے کہ کشمیر کس طریقے سے کشمیر ایک تو اس کو مل کر اس کو اس لفظ کو کی معنویت کو، اس کا اثر اور نفوذ پوری دنیا کے لیے ایک مثالی ہے. پھر اسی طریقے سے اگر احمد ندیم قاسمی کی میں بات کروں تو ان کے کچھ اشعار میں یہاں پہ ضرور پڑھنا چاہوں گا. ہمارے قومی دھارے کے جو شعراء ہیں، قاسمی صاحب کہتے ہیں تاریخ پلٹ رہی ہے اوراق، کشمیر کی برف شعلہ زن ہے، تسلیم کہ ظالموں کے نزدیک کشمیر دریدہ پیرہن ہے، اور سنتے ہیں سمندروں کے اس پار اقوام کی ایک انجمن ہے، آج اسی کے اصول کے مطابق ظالم وہی جو خستہ تن ہے، حق بات تو خیر جرم تھا ہی، حق مانگنا بھی دوانہ پن ہے.
تو یہ اس طرح کا یہ جو درد ہے جوش کے ہاں اگر ہم دیکھیں تو وہ کہتا ہے جنت کشمیر کے بیدار جوانوں، اے ہمت مردانہ کے زیروح نشانوں، بے غرق ہوئے کوئی ابھرتا ہی نہیں ہے، جو قوم پہ مرتا ہے وہ مرتا ہی نہیں ہے۔ اور وہ کہتا ہے کمزور کو آسودگی دل نہیں ملتی، جب تک نہ جلے شمع کو محفل نہیں ملتی۔ تو تمام جو قومی دھارے کے شعراء ہیں، مقامی شعراء ہیں، ان کو دیکھیں گے آپ تو ان کی شاعری میں آپ کو یہ درد، یہ ہجرت کا دکھ اور پھر اس کی آزادی کے لیے تڑپ اور جد و جہد کو تیز اور کرنے ایسے کے ہی جو لیے قربانی دی گئی ہے اس کو بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ پورٹری کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو موضوع بنا کے۔ عالمی برادری کو بھی کیا شعراء اپنی شاعری سے جھنجھوڑ پائے، کوئی امپیکٹ کریٹ کر پائے ہیں؟ ہسٹری بھی ہم دیکھیں اس وقت جو طاقت کا جو ہے نا، طاقتوروں کا جو سکہ ہے وہ سنیں یا نہ سنیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر آپ عالمی برادری تک اپنی آواز پہنچانا چاہیں گے، جب بھی پہنچانا چاہیں گے، جب بھی مسائل کو حل کرنا چاہیں گے، تو اس کے لیے آپ کو شاعری کا ذریعہ سب سے مؤثر ذریعہ دکھائی دے گا۔ تو ہمارے شعراء نے بلا شبہ عالمی برادری تک ایک سافٹ جو میسج پہنچایا ہے وہ شاعری کے ذریعے سے پہنچایا، اور اس کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔ یہ سب سے آپ دیکھیں جتنی بھی کسی بھی قوم میں کوئی تحریک پیدا ہوئی ہے، کوئی ان میں تبدیلی آئی ہے، کوئی آزادی کی رمق پیدا ہوئی ہے، جد و جہد اور تڑپ پیدا ہوئی ہے، تو وہ شاعروں ہی کے ذریعے سے پیدا ہوئی ہے، ادیبوں کے ذریعے سے پیدا ہوئی ہے۔ تو ہمارے شعراء اور ادیب جو ہیں اس حوالے سے آپ یہ ضرور اس پر فخر کا اظہار کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تخلیقات کے ذریعے سے ضرور عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے۔ یہ الگ بات کہ ان کو اس کا اثر ہو یا نہ ہو، تو یہ تو ہمیشہ سے نہ صرف اردو ادب میں بلکہ دنیا بھر کا ادب جو ہے وہ یہی کام کرتا ہے کہ ہمیشہ ظلم کے خلاف نبرد آزما ہوتا ہے اور اپنی آواز مؤثر طریقے سے پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ الگ بات ہے کہ دیر ہو سکتی ہے، لیکن تاخیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم ضرور چاہیں گے آپ کے اپنے بھی جو اپنی شاعری بھی تو کشمیر سے متعلق بہت ساری ہے، ہم اگر وہ بھی سن پائیں ساتھ ساتھ۔ جی میں بھی کچھ اشعار، یہ جو ہمارا شاعری ہے، ہماری ہم خواہ غزل لکھ رہے ہوں، نظم لکھ رہے ہوں، کوئی افسانہ لکھ رہے ہوں، کہانی لکھ رہے ہوں، تو آپ دیکھیں گے سارے میں ہی نہیں بلکہ تمام شعراء وہ خواہ آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہوں، جو پاکستان سے، جن کے ساتھ یہ چونکہ آج کے دن کی مناسبت بھی ایسی ہے، یوم یکجہتی کشمیر کا حوالہ ہے، تو میں ان تمام شعراء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو ہماری ہر محاذ پر ہماری جو ہے وہ مدد کرتے ہیں، اور ہم ہی نہیں بلکہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، آزادی کی بات کرتے ہیں، ضمیر کی بات کرتے ہیں۔ تو کچھ اشعار آج ہی کے دن کے موقع اور مناسبت کے لحاظ سے کہ ہر ایک محاذ پہ ڈٹ کر میری حمایت کی، ہر ایک محاذ پہ ڈٹ کر میری حمایت کی، میرے وکیل نے ایسے میری وکالت کی، ستم گروں نے تو دوزخ بنا دیا اس کو، مثال دیتے ہیں دنیا میں جس کو جنت کی۔ ہر ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے حسرت کا، ہر ایک گلی میں صدا کلمہ شہادت کی، ہمارے سر پہ ستم کے پہاڑ توڑے گئے، مگر غلامی سے ہم نے ہمیشہ نفرت کی، اور انہیں وہ موت سے کیسے بھلا ڈرائے گا وہ جن کے دل میں ہو آرزو شہادت کی۔ سنو اے چارہ گرو کیا جواب دو گے وہاں اگر خدا سے شہیدوں نے جا شکایت کی، ہمارا خمار سارا اتارا تیری رعونت کا، یہ جھاگ ہم نے بٹھائی ہے تیری طاقت کی، ہمیں تو عشق ہے اپنے وطن کی مٹی سے، ہمارے خون میں شامل ہے خوب محبت کی۔ کچھ اشعار یہ اور کچھ اور ایسے اشعار کے جو آج ہی کے دن کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں اور قوم کی خدمت میں کہ ہمارا کشمیر اور پاکستان کا، کیونکہ پاکستان کا ہمیشہ سے یہ دعویٰ ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، اور کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے لیے ہر محاذ پہ ایک مضبوط قلعہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آزاد کشمیر میں تاؤ بٹ سے لے کر بھمبر تک یہ تمام جتنے نئی نسل ہو، یہ جو 80 کی دہائی سے لے کر اس وقت تک کے جو لوگ ابھی تک لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھیں گے اس میں یہی خوشبو آپ کو محسوس ہوگی، اور اس میں کہ ازلوں سے ہے ناتا اپنا،
जैसे जिस्म और जान, सांझे हैं दुख दर्द हमारे, नफ़ा और नुकसान, एक मुट्ठी की सूरत पाँचों, गैरत मंद जवान, मैं कश्मीर और खैबर सिंध पंजाब बलोचिस्तान, मुझ पर वारी वारी जाए, मैं तुझ पर कुर्बान, साथ रहे हैं साथ रहेंगे मैं और पाकिस्तान। और मेरा तू गजूर बहादुर भाई और दमसाज, पहुँचाता है दुनिया भर तक तू मेरी आवाज़, तुझको मुझ पर मान है कितना, मुझको तुझ पर नाज, हम दोनों के इश्क मोहब्बत का है असली राज, एक खुदा है एक रसूल और एक मुसहफ़ कुरान, साथ रहे हैं साथ रहेंगे मैं और पाकिस्तान। तेरा सब्ज़ हिलाली परचम सदियों तक लहराए, कोई ठेस न पहुँचे तुझ पर, कोई आँच न आए, तेरे दर पर सारी दुनिया कासा लेकर आए, हर मोहताज गनी हो जाए, हर मोहताज गनी हो तेरा, हर झोली भर जाए, सारी दुनिया वालों पर हो बस तेरा एहसान, साथ रहे हैं साथ रहेंगे मैं और पाकिस्तान। जालिम और मक्कार पड़ोसी दोनों को दरपेश, इश्तिहारों और हम अलामात में ही बात कर सकते हैं। जालिम और मक्कार पड़ोसी दोनों को दरपेश, जिसको दुनिया मान गई है गासिब हिंदू देश, कैसे हो सकता है तेरा मेरा खैर अंदेश, निस्फ मेरा महकूम बनाया तेरा बांग्लादेश, इस उस शातिर की साजिश हीले चालों को पहचान, साथ रहे हैं साथ रहेंगे मैं और पाकिस्तान। दस्ते हुनर से मिट्टी कुंदन कर दे तू फौलाद, इल्म हिकमत खैर से खित्ता हो जाए जिंदाबाद, चरबो चाबक दस्त हों पैदा रश करे फरहाद, तेरे आगे तेशा रख कर बोले या उस्ताद, अपनी एड़ी ऊंची करके देखें लोग उड़ान, साथ रहे हैं साथ रहेंगे मैं और पाकिस्तान। और तेरे ज़र्रे ज़र्रे पर हैं जान लुटाने वाले, बहरी बर्री और फ़िज़ाई सरहद के रखवाले, पढ़ने लिखने और तराने नगमे गाने वाले, सब के सब हैं तेरी इज़्ज़त अज़मत के मतवाले, शायर मशरक़ का तू ख्वाब है कायद का फरमान, साथ रहे हैं साथ रहेंगे मैं और पाकिस्तान। और कारीगरों के चेहरों पर आसार ना आए गम के, मेहनत कश मजदूरों के रुखसार पे लाली चमके, खुशहाली के बादल बरसें हर बस्ती पर जम के, चश्मे जारी सारी हो जाएं मेरी चश्मे कलम के, हम दोनों की धाक से लर्जे सारा हिंदुस्तान, साथ रहे हैं साथ रहेंगे मैं और पाकिस्तान। बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सर हम यंग जो पोइट्स हैं उनको भी हम देख रहे हैं कि हमारे यंगस्टर्स भी शायरी के ज़रिए मसला कश्मीर को उजागर कर रहे हैं, दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली कि ज़ाहिर है एक नौजवान शायर जब वो शायरी हम देखते हैं कि अगर वो सामने आएगी तो ज़ाहिर है जितने भी यंगस्टर्स हैं वो उससे रिलेट कर सकते होंगे। जी हाँ, मुझे ये कहने दीजिए कि हमारा जो नौजवान तबका है ख़ासकर उनमें ये मज़ाहमत का जो रंग है वो बहुत ज़्यादा है, तीखा है। और आप देखते हैं कि वैसे सारे उर्दू अदब में, और अगर आप चूँकि फ़ोकस करेंगे आपकी ख्वाहिश ये होगी कि हम मैं आज़ाद कश्मीर तक ही रहूँ, तो मेरे आज़ाद कश्मीर के तमाम एक तो बहुत बड़ी तादाद में लिखने वाले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। ये हमने मकबूजा वादी के भी देखे हैं बहुत से मकबूजा वादी में कुछ को मैं बड़ा फॉलो कर रहा हूँ और उनकी शायरी बहुत उम्दा और उनकी आवाज़ बहुत तवाना और उसमें मज़ाहमत का अंसर बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छे अंदाज, बहुत अच्छे अंदाज, बहुत खूबसूरत अंदाज में। देखिए ना हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनमें मज़ाहमत का रंग जो है ना वो इतना ज़्यादा है कि वो कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसमें जब तक वो कश्मीर का जिक्र न करें उन्हें तसल्ली और तशफ़ी नहीं होती। सही बात। गोया ये हमारा वतन जो है, ये हमारा जो मसला है, ये जिस तरह से हमारे एहसासात का मसला बन गया, हमारे जज्बात, हमारी ख्वाहिशात, और हमें ये हमारा ये जो नौजवान नस्ल है ये काबिल फ़ख्र काम कर रही है। तो हमारी आज़ाद कश्मीर में एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त जब आपको अगर मौका मिले तो उन लोगों को कौमी धारे में शामिल होने का मौका मिले तो आप या जहाँ मिलता है तो आप देखते हैं मुख्तलिफ़ अदबी तंजीमें इस सतह पर काम कर रही होती हैं,
مختلف لوگ عوامی سطح پر کام ہو رہا ہے، نہ صرف وہ بلکہ سرکاری سطح پر جو ہے اس حوالے سے کام ہو رہا ہے. چونکہ ایک تو یہ بھی بڑی قابل فخر بات ہے کہ اردو زبان و ادب کے حوالے سے آزاد کشمیر جو ہے وہ ایک مضبوط قلعے کے طور پر کام کر رہا ہے. آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے اس میں اردو زبان جو ہے نا بہت زیادہ اچھے طریقے سے پورے املا اور تلفظ کے ساتھ خوبصورت انداز میں جو ہے نا وہ پڑھی لکھی بولی جا رہی ہے، سمجھی جا رہی ہے. بلکہ یہ بھی شاید ایک زیادہ مرتبہ میں کہہ بھی چکا ہوں کہ ہماری جو ہے جو ہماری زبانیں ہیں، دیگر زبانیں، ان کے ساتھ ساتھ ہماری جو اردو زبان ہے وہ ہمارے آزاد کشمیر کے لوگوں کی مادری زبان، اور خاص کر نئی جو نسل ہے اس کی مادری زبان کے طور پر آئی ہے. اور اس زبان میں جتنی سہولت سے نوجوان نسل جو ہے اپنا اظہار خیال کر رہی ہے وہ بہت شاندار ہے. ہمارے تھوڑا سا ماضی قریب کے جو لوگ ہیں جیسے ان کی شاعری میں اسی طرح کا تیکھا پن جو ہے وہ نظر آتا ہے. جیسے انجم خیالی کا وہ شعر ہے کہ اذاں پہ قید نہیں، بندش نماز نہیں، ہمارے پاس تو ہجرت کا بھی جواز نہیں. اتنا خوبصورت جو چیزیں کشمیر کے تناظر میں اس کو علامت بنا کر ایکسپلین کر دیا اس حوالے سے. جیسے ہمارے ہاں یامین ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑی نظم جو تاریخی نظم لکھی، جدید نظم کے وہ شاعر ہیں. سری نگر روڈ وہ ایک مثالی نظم ہے جدید اردو شاعری میں اور جدید نظم کے حوالے سے. سری نگر اس کے کچھ اشعار جو ہیں وہ چونکہ اتنی لمبی نظم ہے، مختلف کینٹوز ہیں اس کے. اسی طریقے سے احمد شمیم کے ایک مضبوط حوالہ ہے جو آپ کی قومی شاعری میں بھی یاد رکھا جاتا ہے. ان کے 2 شعر میں آپ کے سامنے جو ہے نا ضرور پڑھنا چاہوں گا کہ ہم نادار بہت ہیں لیکن حب وطن جاگیر بہت. حب وطن 2 لفظ مگر ان لفظوں کی تفسیر بہت. اور بھی ہوں گے دیس بہت ہرے بھرے کھیتوں والے، لیکن اس مٹی کی خوشبو پاؤں کی زنجیر بہت. جب سترنگی آوازوں کی برکھا برسے بستی پر، سارے زخم ہارے ہو جائیں یاد آئے کشمیر بہت. اور اسی طرح سے وہاں پہ اسی ماضی قریب کے شعراء جو ہیں وہ جیسے آذر عسکری جو مظفر آباد، خاص کر مظفر آباد، ہمارے تو میرپور سے لے کر ہمارے دسیوں اضلاع میں جو ہیں وہ شعراء بڑے خوبصورت شاعری کر رہے ہیں. دسیوں اضلاع میں ایک بہت معقول تعداد جو ہے ان کی. تو میں اس حوالے سے ایک یہ بھی بات یہاں پہ آپ کو برسبیل تذکرہ یہ بھی کہتا جاؤں کہ نہ صرف اردو زبان بلکہ جس طرح پاکستان میں جو مقامی خطے کی زبانیں ہیں، صوبائی علاقوں میں بولی جانے والی زبانیں، اسی طریقے سے آزاد کشمیر میں خاص کر کشمیری زبان ہو گئی، پہاڑی زبان ہو گئی، گوجری زبان ہے، بلتی زبان ہے. اور ان زبانوں میں بھی ایک خاطر خواہ کام ہو رہا ہے. اور نہ صرف اس میں روایتی جو تخلیقات وہ سامنے آ رہی ہیں بلکہ کشمیر کے حوالے سے ایک بہت بڑا کام جو ہے جو نا اس قابل تعریف اور تحسین کام جو ہے وہ ہو رہا ہے. جیسے میں آپ کو مثال دوں، مثلا ہماری گوجری شاعری کی ایک مثال دوں. گوجری شاعری ایک بڑی مضبوط اچھی زبان کی طرح، میٹھی زبان، جیسے یہاں پہ سرائکی ہو گئی پاکستان میں، اور سندھی اس طرح کی زبانیں، اس طرح پنجابی زبان. اس طرح سے ہمارے ہاں جو گوجری زبان ہے اس کا ایک مثلا مضبوط آواز مختلف جگہوں سے اٹھتی ہیں. جیسے وہاں پہ صفی ربانی ہیں، جاوید سہار ہیں، مخلص ویدانی ہیں، ڈاکٹر صابرہ فاقی ہیں، رانا غلام حسین راجوروی ہیں. اور اس طرح مخلص ویدانی کی ایک دیکھیں اردو میں بھی تو انہوں نے بہت کچھ کہا. جیسے انہوں نے کہا کیوں نہ خوشبوئے وفا مخلص ہو اپنے شعر میں، شعر کی اقلیم میں کشمیر ہے اپنی غزل. اور پھر گوجری کا میں ان کی ایک نظم ہے، آپ کو شاید سمجھ نہ آئے لیکن ممکن ہے تھوڑے بہت لفظ ان کی ایک گوجری زبان کی ایک نظم ہے کہ دیس کو نقشو. اور بڑا آپ دیکھیں اس میں بھی کیسی علامتیں استعمال ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں، میں وہ ایکسنٹ اچھے انداز میں بول سکتا ہوں اس لیے میں آپ کو سنانا چاہوں گا. تو ان کی ایک نظم ہے، دیس کو نقشو لے کے آئے ہو میرو جا تک میرا کول، پوچھن لگو میں نہ دسوں میرا دیس کا نقشہ پر کس نے لائی رتی لیک سرخ لکیر. یہ جو کس نے لگائی سرخ لکیر، کس نے لائی رتی لیک، کس نے کیو خراب، کس نے کی اج توڑی ہوں سوچوں پیو، آج تک یہ سوچ رہا ہوں. ہاں میرا کولوں حال نو وہ ایک معصوم کو ایک سوال ہونا والا ہے 80 سال. تو یہ دیکھیں کیسے درد ہیں. اس نے ایک چھوٹی سی نظم میں
کشمیر کا کیسے ایک اس کو پورا سمو قضیہ دیا۔ اور اس کو سمو دیا۔ اسی طریقے سے پہاڑی زبان میں بہت سارے کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن کی شاعری کو آپ قومی دھارے پر رکھ کر اور پھر ایک مضبوط ہماری ایک وکالت کے طور پر یہ جو شاعری ہے ہمارے مسئلے کو عالمی سطح پر اور دیکھیں اوور آل ظاہر سی بات ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ اتنی لمبی لسٹ ہے کہ یہ پروگرام یہ سیگمنٹ ہمارا چھوٹا پڑ جائے گا، لیکن جتنا ہم ذکر کر سکتے تھے ہم نے آج پوری کوشش کی۔ سب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے، اور مقصد صرف یہ ہے یہ سیگمنٹ کرنے کا کہ اپنے اپنے طریقے سے جس بھی انداز میں آپ کے پاس جو بھی سکلز ہیں اس طریقے سے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کریں، اس کو زندہ رکھیں، اس پہ بات کرتے رہیں تاکہ عالمی برادری اس تک کی آواز پہنچتی رہے اور اس حل کی طرف ہم بڑھیں اور ہمیں ہمارا حق ملے۔ بالکل سر، بہت شکریہ۔ ہم شکر گزار ہیں جی آپ کے بھی، آپ جو نا اس ہمیشہ پاکستان جو ہے ہمارے کشمیر کے مسئلے کو اپنی ترجیحات میں رکھتا ہے ہر سطح پر۔ پاکستان ٹیلی ویژن تو شروع سے ہماری نمائندگی کرتا ہے، ریڈیو ہے اور ٹیلی ویژن ہے، ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ ہماری آواز بنتے ہیں اور ہماری آواز سر بالکل ایسے ہی نا ساتھ رہے تھے، ساتھ رہیں گے میں اور پاکستان۔ بہت شکریہ سر، ایک بریک کی طرف بڑھیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، رہیے ہمارے ساتھ۔ یہ ہے رائزنگ پاکستان۔ زیادہ تر پیشنٹس کیویٹیز کے بارے میں پریشان رہتے ہیں اور دانتوں کی حساسیت کی بھی کمپلین کرتے ہیں۔ نیو سینسوڈائن کیویٹی پلس سینسٹیویٹی جا رہی ہیں، لیکن اس سب میں اس کی حفاظت اور صحیح گروتھ میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ نیسلے ریسرچ سینٹر سوئٹزرلینڈ نے 1 سے 3 سال کے بچوں کے لیے اسپیشلی ڈیزائن کیا نیسلے نیڈو 1+، جس میں موجود اضافی نیوٹرینٹ جو بچوں کی امیونٹی، پیٹ کے ڈیفنسز، بونز اور مسلز کی ڈیولپمنٹ کو سپورٹ کرے۔ اسی لیے تمہاری ہر بڑھتے قدم پر نیڈو اور میرا پیار ہر پل ساتھ فرام نیسلے۔ شدید سر درد کی صورت میں میرا بھروسہ پیناڈول ایکسٹرا۔ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ دوائی کے استعمال سے مضر اثرات کی صورت میں اطلاع متعلقہ کمپنی اور ڈریب کو دیں۔ اس دوا کا استعمال لیبل پر درج ہدایت کے مطابق کریں۔ گردوں، ہائی بلڈ پریشر اور امراض جگر کے مریض ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں۔ ایسیڈیٹی نے کی فیوریٹ ناشتے کے ساتھ بڑی گڑبڑ۔ اینو آن، گڑبڑ گون، تیزی سے آرام پہنچائے۔ اینو۔ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ خوراک لیبل پر دی گئی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ دل اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض معالج کے مشورے سے استعمال کریں۔ 1 سال کا ہوتے ہی اس کی شرارتیں اور بھی بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن اس سب میں اس کی حفاظت اور صحیح گروتھ میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ نیسلے ریسرچ سینٹر سوئٹزرلینڈ نے 1 سے 3 سال کے بچوں کے لیے اسپیشلی ڈیزائن کیا نیسلے نیڈو 1+، جس میں موجود اضافی نیوٹرینٹ جو بچوں کی امیونٹی، پیٹ کے ڈیفنسز، بونز اور مسلز کی ڈیولپمنٹ کو سپورٹ کرے۔ اسی لیے تمہاری ہر بڑھتے قدم پر نیڈو اور میرا پیار ہر پل ساتھ فرام نیسلے۔ میں نے کھایا، آ جاؤ سب۔ دل پہ جادو تجھے دیکھ کے دل پہ تیر چلے رہے نہ دل پہ قابو۔ بہوؤں کے ہاتھوں میں دم ہے۔ پورے خاندان کے کپڑے میلے ہو گئے ہیں، یہ سردردی کیا کم ہے؟ بہت کم ہے میرے بونس ٹرائی اسٹار کے سامنے۔ بنائے جھاگ زیادہ، نکالے داغ زیادہ، کپڑے دھوئے سب سے زیادہ۔ وہی رستہ کشی ایک بار اور ہوگی۔ سوچ لو اس بار بہوؤں کے ساتھ ان کی ساس بھی ہوگی۔ واہ کیا بات ہے بونس کی۔ چائے چاہیے کون سی جناب، لپٹن ہی تو ہے، لپٹن پیجیے۔ اب 200 روپے کی بچت کے ساتھ نئے اسٹرانگر پیپسی۔ اسٹرانگر پیپسی مطلب کیا؟ اسٹرانگر پیپسی کا مطلب کمال۔ کمال مطلب باجی آپ ان سے پوچھ لیں۔ مطلب اٹس گڈ برو۔ اس گڈ برو مطلب یہ سیدھا ہٹ کرتی ہے یار۔ ہٹ کرتی ہے مطلب کیا ٹیسٹ ہے یار؟ پر ٹیسٹ ہے کیا یار؟ اس سے پوچھو۔ ایکسٹرا فیز، ایکسٹرا ٹیسٹ، اسٹرانگر پیپسی۔ ہر سٹیج کی چمک کے پیچھے ہوتی ہیں کچھ اصلی کہانیاں۔
कहीं सुबह का चाय का कप, कहीं रात भर की रिहर्सल। ये वो पल है जब माइक बंद होता है और आवाज दिल से निकलती है। कभी मजाक, कभी थकान, कभी बस एक छोटी सी मुस्कुराहट। यही है उनका असली सफर, हर दिन एक नई कहानी, कभी सरप्राइज, कभी कुछ सीखने का लम्हा। ये वो लम्हे हैं जो शो में नहीं मगर उनकी जिंदगी का हिस्सा है। पाकिस्तान आइडल एक्सक्लूसिव असली शो स्टेज के बाद शुरू होता है। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। 1 साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट्स जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारी हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। मतलब क्या स्ट्रॉन्गर पेप्सी का? मतलब कमाल। क्या टेस्ट है यार? बट टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिज, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। 1 साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट्स जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारे हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। क्योंकि आ गया नया लीज मैक्स, जिसके ऐसे ऐसे शिपे हैं मैक्स क्रंच, मैक्स फ्लेवर और मैक्स टेस्ट। न्यू लीज मैक्स, द अल्टीमेट पोटैटो चिप एक्सपीरियंस। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। हम किसी भी मसले की अगर बात करें हम कहते हैं हमारे यूथ के बगैर उसका हल नामुमकिन है। हमें अपनी यूथ को एम्पावर करना है। और जब हम मसला कश्मीर की भी बात कर रहे होते हैं, ऐसे में किस तरह से हमारी यूथ को हमने एम्पावर करना है कि वो अपने हक के लिए लड़े, आवाज़ उठाए। किस किस तरीके से उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जा सकता है, आज इसी हवाले से बात करेंगे। कैसे प्लेटफॉर्म की यूथ फोरम कश्मीर, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ज़मान बाजवा ने आज हमें ज्वाइन किया है, जो कि यकजहती कश्मीर के मौके पर आज हमारे साथ मौजूद भी हैं और किस तरीके से वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं इस आज़ादी की एक जंग है जो बिल्कुल बिल्कुल। ज़मान बाजवा को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ज़मान साहब, बहुत शुक्रिया। 2013 में आपने आगाज़ किया गालिबन इस फोरम का। थोड़ा हम चाहते हैं कि हाउ डिड दिस आइडिया केम अप टू यू कि अच्छा मुझे इस फोरम को लेकर चलना है और पार्ट बनना है इस फोरम का, फिर आगे बढ़ना है। बेसिकली यूथ फोरम फॉर कश्मीर जो है ये आइडिया मोहम्मद मियां सोमरा साहब का है। ही इज़ द पैटर्न ऑफ चीफ ऑफ यूथ फोरम फॉर कश्मीर। जब वो डिफरेंट की पोजीशंस के ऊपर थे तो एट दैट टाइम उन्होंने फील किया कि कश्मीर के ऊपर थोड़ा सा यूथ की एंगेजमेंट कम है और बाय द पैसेज ऑफ टाइम ये जो मसला जो कन्फ्लिक्ट जो है वो यूथ की नज़रों से ओझल होता जा रहा है। तो इस चीज़ को रिवाइव करने के लिए फिर 2013 के अंदर जो है यूथ फोरम फॉर कश्मीर का इनिशिएटिव लिया गया। बेसिकली इस फोरम का मकसद क्या था कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू, चाहे वो मीडिया एंगेजमेंट हो, चाहे वो कम्युनिटी एंगेजमेंट हो या यूथ से रिलेटेड डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवा के कश्मीर के हवाले से जो हमारी यूथ जो है उसको अवेयर किया जाए कि इस मसला क्या है और इसके पाकिस्तान के ऊपर और इसके वर्ल्ड पीस के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। सो इसी चीज़ को माइंड रखते हुए इस फोरम का आगाज़ किया गया और 2013 से ये अब तक डिफरेंट वे से कश्मीर के ऊपर लॉबिंग और एडवोकेसी कर रहा है। अच्छा, किस तरह से यूथ को आपने इंगेज किया हुआ है थ्रू आउट? अच्छा, यूथ को एंगेजमेंट की हमारे बेसिकली हम कहते हैं राइट स्पीक और राइट और स्पीक। पहले तो आप लोगों को बोलें इस कश्मीर मसले के बारे में कि प्रॉब्लम है क्या। बेसिकली लोग कहते हैं ये मसला तो सिर्फ
اس کا پاکستانی یوتھ کے ساتھ کیا تعلق ہے. مگر اس میں ہم جو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ایون جب آپ صبح بریک فاسٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو آپ بریڈ کھاتے ہیں تو وہ بریڈ جو ہے وہ کشمیر کے پانیوں سے پیدا ہوتی ہے, اور اس پانی کے اندر کشمیریوں کا خون شامل ہے. اور کشمیری جو ہے بیسیکلی پاکستان کا جو ڈیفنس ہے اس کی پہلی لائن ہے, وہ پاکستان کے دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا امپیکٹ جو ہے اوورال جب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے اوپر کیا ہے, جب ہم پاکستان اور انڈیا جب اسی مسئلے کے اندر پھنسے رہیں گے تو وہ وی کین اچیو دا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. تو اس کے لیے پھر ڈفرینٹ سیمینارز کیے جاتے ہیں, پھر ڈفرینٹ ریلیز کی جاتی ہیں. لائک ابھی ہم نے 3 تاریخ کو جو ہے ہم نے کشمیر مقدمہ کشمیر کے نام سے ایک کمپٹیشن کروایا ہے, جس کے اندر 14 فیڈرل کالجز جو ہیں اس کے جو بی ایس کے انڈر گریڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں ہم نے ان کو بلایا ہے, اور پھر انہوں نے ایک تمثیلی مقابلہ ہوا ہے جس میں انہوں نے کشمیر کے بارے میں ڈفرینٹ ڈپکشنز جو پورٹریٹ کی ہیں. اور اس کے اسی طرح کنفلکٹ تھرو آرٹ کے نام سے ہمارا ایک کمپٹیشن ہوتا ہے جس میں ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ پینٹ کریں وٹ ایور comes in your mind about کشمیر, چاہے وہ اس کی مزریز ہیں, چاہے ان کی سفرنگز ہیں, کشمیری اس کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے, یا آپ کے اندر کشمیر کی بیوٹی آتی ہے, وہاں کے خوبصورت جھرنے آتے ہیں, تو آپ ان کو لے کے آئیں, پینٹ کریں. اور مقصد اس کا کیا ہے؟ مقصد اس کا سافٹ ڈپلومیسی ہے کہ صرف ہمارا جو ٹارگٹ ہے ہماری اپنی آڈینس نہیں ہے, ہماری آڈینس جو ہے وہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز بھی ہے اور انٹرنیشنل آڈینس بھی ہے. جب ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ کس قدر خوبصورت خطہ ہے مگر ڈیو ٹو دس کنفلکٹ اس کے اوپر کیا لوگوں کے اثرات پڑ رہے ہیں, کس طرح سائیکولوجیکل اثرات پڑ رہے ہیں, کس طرح وہاں کی زندگیاں سفر ہو رہی ہیں, تو اس طرح ہم آرٹ کے ذریعے جو سافٹ ڈپلومیسی ہے اس کے ذریعے اس مسئلے کو اجاگر کرتے ہیں. اور آج جس دور میں ہم زمان صاحب رہ رہے ہیں وہ ہے ڈیجیٹل اسپیسز کا دور. ایسے میں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے, ناٹ جسٹ آن دس اسپیسیفک ڈے ادروائز بھی تھرو آؤٹ دا ایئر, کہ جہاں پر ہماری آواز پہنچ سکتی ہے. ہم سب کہیں نہ کہیں پہ انفلوئنشل ہوتے ہیں کسی نہ کسی کمیونٹی میں اور کسی نہ کسی لیول پر. ایسے میں اگر ہم صرف اور صرف یہی سوچ لیں کہ ہمیں اپنی آواز وہ ٹویٹر کے تھرو, وہ انسٹاگرام کے تھرو, وہ فیس بک کے تھرو, ڈفرینٹ ظاہر میڈیمز ہیں, اس کے تھرو ہمیں دنیا تک پہنچانی ہے, کیا ہم اس پہ بھی آپ کا اسپیشلی فورم کام کر رہے ہیں؟ I will give you 2 examples. اوکے. 2016 I think so it was 2016 اگر میں بھول نہیں رہا, پاکستان اور انڈیا کا ایک میچ ہوا تھا جس میں پاکستان وہ جیتا میچ. اس کے بعد انڈین یوتھ کی طرف سے جتنے کشمیری اسٹوڈنٹ انڈین یونیورسٹیز کے اندر تھے ان کو نکال دیا گیا اور ان کو تشدد کیا گیا. تو ایٹ دیٹ ٹائم ہمارے فورم نے وی کانٹیکٹڈ ود دا فارن آفس ود سم کانٹیکٹس کہ اب انڈین یونیورسٹیز نے ان اسٹوڈنٹس کو باہر نکالا ہے, تو اٹس اے گولڈن اپرچونٹی فار پاکستان کہ آپ ان اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپ کا اعلان کریں اور کہیں کہ جن کو انڈین یونیورسٹی سے نکالا گیا ہے اس کو ہم پاکستانی یونیورسٹیز کے اندر لیتے ہیں. اور یہ گریس آف دا گورنمنٹ آف پاکستان, انہوں نے ہماری جو ہم نے ایک دیا تھا انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا, اور اگلے ہی دن فارن آفس سے اعلان ہو گیا کہ وہ جو کشمیری اسٹوڈنٹ جن کو ان یونیورسٹی انڈین کی یونیورسٹی سے نکالا گیا ہم ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. سو جسٹ اے سنگل ایگزامپل کہ کس طرح سوشل میڈیا کے تھرو ہی آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں ایون دا گورنمنٹس. اور سیکنڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ 2019 کا جو سارا سیریز چلی جس طرح آرٹیکل 370 اور 35A کے ذریعے ہر چیز وہاں پہ بند کر دی گئی. ایون اٹ واز اے ایرا آف دا کووڈ, کشمیریوں کے اوپر ڈبل لاک ڈاؤن تھا, کوئی چیز وہاں پہ اویلیبل نہیں تھی, مگر اس کے باوجود کشمیری یوتھ جب ان کے اپنے علاقوں کے اندر سوشل میڈیا انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن تھا, انہوں نے وہاں سے فوٹیجز بنائی اور وہ گئے ان ایریاز کے اندر انڈیا کے اندر جہاں پہ انڈیا میسر تھا انٹرنیٹ, تو اس کے تھرو انہوں نے اپنی جو سٹوری ہے وہ ویسٹرن میڈیا کو پہنچائی. اور آپ یہ دیکھیں کہ 2019 کے اندر جتنی بھی کوریج ہوئی, چاہے وہ نیو یارک ٹائمز ہے, واشنگٹن پوسٹ ہے, ایون الجزیرہ ہے, TRT ہے, وہ ساری کی ساری وہ کشمیری یوتھ کی سٹوریز تھی. تو اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف پاکستانی یوتھ نہیں سوشل میڈیا کے تھرو یوز کرتے ہوئے اس کے اوپر اویئرنس اور لابنگ کر رہی ہے, بلکہ کشمیری یوتھ جو ہے انڈین سولجر جو ایک شہری کے اوپر 10 فوجی ہیں, ان کی موجودگی کے باوجود جو ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو اپنی کہانی جو ہے وہ دنیا کو بتا رہے ہیں. تو اسی طرح آپ کے پروگرام کے طور سے اٹس مائی ریکویسٹ, ہمبل ریکویسٹ ٹو دا پاکستانی یوتھ کہ وین ایور کچھ بھی ضروری نہیں کہ آپ وہاں کی سفرنگز دکھائیں, کوئی کورٹ جو ہیومن رائٹ سے ریلیٹڈ ہے آپ اس کو دیں, کشمیریوں کا نام دیں, کشمیریوں کی خوبصورتی دکھائیں وہاں پہ جو انڈین آکوپائڈ کی خوبصورتی ہے, تاکہ ورلڈ کو پتہ چلے کہ پاکستان اور انڈیا 2 نیوکلیر پاورز ہیں اور کشمیر از دا نیوکلیر فلیش پوائنٹ.
تو اگر مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا تو دنیا کے صرف ساؤتھ ایشیا اور پاکستان یا انڈیا کا امن سٹیک میں نہیں ہے, پوری دنیا کا جو امن ہے اس کے اوپر سٹیک ہے. تو ہماری یوتھ کو اس کے اوپر بات کرنی ہوگی. اچھا, کس طرح سے لوگ پارٹ بن سکتے ہیں اس فورم کا؟ تھوڑا اٹس ویری سمپل. ہماری ویب سائٹ بھی, ہمارے سوشل میڈیا پیجز بھی ہیں, وہاں پہ آپ جا کے جسٹ کلک آن کریں, ہماری ٹیم آپ سے کانٹیکٹ کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں تھرو آؤٹ دا ایئر. یہ صرف اسپیسیفک ٹو کشمیر سولیڈریٹی ڈے نہیں ہے, ہمارا ایک پراپر کیلنڈر ہے. جتنے بھی کشمیر کے اندر انسیڈنٹ ہوئے ہیں تو اس کے ریگارڈنگ ایکٹیویٹیز, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ایج گروپ کیا ڈیفائن کیا ہوا ہے؟ دیر از نو ایج گروپ. اوکے, واٹ ایور بیکاز آپ نے یوتھ فورم لکھا ہوا نا, تو آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ مے بی. اچھا, اس کا جو مقصد صرف یہ تھا کہ یوتھ کو انگیج کرنا اور یوتھ انگیجمنٹ کرنا. ایون ہمارے ہمارے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو ابھی 60s کے اندر ہیں, مگر ان کے اندر یہ پیشن ہے, ان کے اندر انہوں نے وہ چیز دیکھی ہوئی ہے کہ کس طرح ایون بہت سارے کشمیری نوجوان جو ادھر سے ادھر آ گئے ہیں اور اب پاکستانی یونیورسٹیوں کے اندر جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں, دے آر کنیکٹڈ ود اس. تو اس کے لیے دیکھیں, جب ایک گروپ ہوتا ہے, ایک فورم ہوتا ہے, اس میں جب ہر طرح کے ایکسپیرینسڈ لوگ بھی ہوتے ہیں تو وہ یوتھ کو سکھا رہے ہوتے ہیں, ایز اے مینٹور وہاں پر ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ سب کے لیے ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ رکھا گیا ہے. اچھا, یہ فورم صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے, انڈین آکوپائڈ کشمیر کے لوگ, ایون جو سین وائسز ہیں جو انڈین کمیونٹی کے اندر ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کے مسئلہ اور پاکستان کا کنفلکٹ جو انڈیا کے ساتھ ہے حل ہونا چاہیے, ہمیں اچھے ہمسایوں کی طرح رہتی, وہ بھی ہمیں جوائن کرتے ہیں اور اٹس اوپن فار دیم. اس طرح اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ترکی کے اندر, ایران کے اندر, یورپ کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو ایز اے والنٹیئر ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. دیٹس امیزنگ, کیونکہ دیکھیں بڑا ضروری ہے کہ بڑا اچھا کہا سین وائسز ان انڈیا. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو سچ پلیٹ فارمز جہاں پر واقعی ہم کہتے ہیں کہ سینٹر شوڈ پریویل, اور ایسی لوگ, ایسی آوازیں وہاں پر ہونی چاہیے جو کہ واقعی بات کرتی ہیں کہ امن ہو, جو واقعی بات کرتے ہیں کہ ریئل ایشوز پر بات ہو, جو ہمیشہ یہ ذکر شاید کریں گے کہ کور ایشو سالو پہلے ہونا چاہیے, دین پیریفرل ایشوز کی طرف ہمیں جانا چاہیے, جو کہ پاکستان کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے وین اٹ کمز ٹو کشمیر ایشو. زمان صاحب, اس میں چونکہ اس سے پہلے آپ نے ایک بات کی نا کہ زیادہ تر جو نوجوان ہیں وہ جس طرح سے کام کر رہے ہیں, اور مزید اگر نوجوان آئیں گے ان کی آواز آگے پہنچے گی, اسپیشلی اگر ہم سوشل میڈیا کی بات بھی کریں. ایسے میں دیکھیں, ہم جھنجھوڑ تو رہے ہیں عالمی برادری کو, ہماری آواز پہنچ رہی ہے وہاں تک, ممالک تک پہنچ رہی ہوتی ہے آواز, لیکن ہمیشہ ایک سوال ہوتا ہے کہ یو این کا کیا کردار ہے. ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں جی کشمیر کا مسئلہ یو این پلیبیسائٹ, جو ایک معاملہ ہم رکھتے بھی ہیں سامنے, جس کو انڈیا ذرا نہیں مانتا. یو این کا کیا رول ہو سکتا ہے اس وقت, اور یو این نے جتنا رول ادا کیا ہے, ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ اچھا, جہاں تک یو این کا رول ہے, اس میں میرا تھوڑا سا ویوز ڈفرینٹ ہے. عام پاکستانی جو آڈینس ہے جو ہر وقت یو این کو کہہ لیں کہ رگڑا لگا رہے ہوتے ہیں کہ یو این اس مسئلے کو بات نہیں کر رہا, مگر میں کہتا ہوں کہ وی مسٹ تھینک ٹو یو این. یہ جو آج بھی ہم یو این کے اوپر کشمیر کے اوپر بات کر رہے ہیں, بیس اس کی کیا ہے؟ بیس اس کی وہی یو این کی قراردادیں ہیں. تو یو این اپنا رول پلے کر رہا ہے, اور آج یہ اگر مسئلہ زندہ ہے تو وہ کشمیریوں کی قربانیاں ہیں, پاکستان کی ایک کنٹینیوس سپورٹ ہے, اور یو این کی قراردادیں ہیں. ایون اس کے بعد بھی انڈیا نے ملینز آف ڈالرز لگائے ہیں کہ کسی طرح اس ایشو کو بائی لیٹرل کہہ دے, کہ بائی لیٹرل ہے, مگر بیکاز اٹس آن دا ایجنڈا آف یو این, تو یہ قراردادوں کی وجہ سے یہ بہت اہم ہے. 2018 کے اندر, 2019 کے اندر جو ہے یو این کے ہیومن رائٹس کا جو آفس آف دا رپورٹر آف دا ہیومن رائٹس ہے, وہاں پہ رپورٹس آتی رہی ہیں, اور ان رپورٹس کے اندر بھی یو این نے کیٹیگوریکلی یہ ڈیفائن کیا کہ سسٹمیٹک وے سے کشمیر کے اندر جینوسائڈ ہو رہا ہے, وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں, اور یہ سارا جو کام وہاں پہ ہو رہا ہے وہ انڈین سرپرستی کے اندر, انڈین گورنمنٹ کی سرپرستی کے اندر ہو رہا ہے. تو ہمیں بجائے یو این کو برا بھلا کہنے کے بجائے ہمیں ان کا تھینک کرنا چاہیے, اور ڈفرینٹ ویز ہیں یو این کو انگیج کرنے کے. ضروری نہیں کہ گورنمنٹل لیول کے اوپر ہو, یو این کے اپنے پروسیجرز ہیں, آپ ان کو لیٹرز لکھ سکتے ہیں. آپ سوشل میڈیا کی جب آپ بات کر رہے ہیں تو سوشل میڈیا کے اندر یو این کے جو ڈفرینٹ آفسز ہیں, اس کے اندر رپورٹر آن دا فریڈم آف ریلیجن کے ہے, اوپر میڈیا کے اوپر ہے, تو آپ ان کو انگیج کریں. وہ جتنی رپورٹس بنتی ہیں, واٹ ایور رپورٹس کم, یوز کریں ان رپورٹس کو, ان رپورٹس کو یوز کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یو این کا سسٹم ایسا ہے کہ جب ان تک کوئی بات پہنچتی ہے, یا وہ جب کوئی رپورٹ بناتے ہیں, تو وہ ڈفرینٹ نیوز پیپرز, ڈفرینٹ آرٹیکلز, اور اس کی دیکھیں وہ سگنیفیکنس ہے, وہ آپ کے لٹریچر کا حصہ بھی بن رہا ہے, وہ آپ کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے کہ اچھا یو این نے کب کب کس کس موقع پر کیا کیا کہا. ایون اسٹیٹمنٹ, ایون اگر ان کا کوئی ایک وفد بھی آئے گا, دورہ کرے گا, جس کو انڈیا نے ہمیشہ
اس طرح سے ہی نگلیکٹ کیا کہ وزٹ اس طرح سے کروائے ہی نہیں ان علاقوں کے جہاں کا وزٹ کرنا چاہتے. پاکستان نے ہمیشہ کروایا ہے وزٹ, ہمیشہ دکھایا ہے جب ہم لائن آف کنٹرول کی بات کرتے ہیں, بٹ انڈین سائڈ سے ہمیں دیکھا کہ اس میں خاصے مسائل وہاں پر رہے ہیں. کیا اس کو یوں بھی سمجھیں کہ دیکھیں اس کا کام یہ ہے کہ اس کو دیکھنا, اس پہ اپنی رائے دینا, جس طرح سے پلیبیسائٹ سے مسئلے کو زندہ رکھنا, مسئلے کو زندہ رکھنا بھی, اور آئی تھنک اس کے ایکچوئل سلوشن کی بات کرنا. ہاں وہ سلوشن کی امپلیمنٹیشن شاید ان کے حصے میں نہیں ہے کہ وہ امپلیمنٹیشن بھی کرا سکیں اس کی. دیکھیں ایک تھوڑی سی ہارڈ بات ہے, کشمیر کا جو ایشو ہے انشاءاللہ پاکستان ایفرٹس کر رہا ہے اور کنٹینیوسلی ایڈوکیسی کر رہا ہے, اور دنیا کا کوئی فورم نہیں, چاہے وہ ملٹی لیٹرل فورم ہو چاہے وہ بائی لیٹرل فورم ہو, جہاں میں پاکستان نے کشمیریوں کی ایڈوکیسی نہ کی ہو. اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ ہمیں اکنامکلی ہمیں تھوڑا سا سٹرونگ ہونا پڑے گا. مارکہ حق کے بعد جس طرح ہماری فورسز نے انڈیا کو جواب دیا, اور اس کے بعد جو ہماری اپنی جو پولیٹیکل اور ہماری جو فورن آفس کی ڈپلومیسی تھی, اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ملٹری ڈپلومیسی تھی, تو اس کے پازیٹیو رزلٹس آ رہے ہیں. اب دنیا ہمارے ساتھ انگیج ہو رہی ہے. رائٹ ٹائم ایکچولی اس کو اور زیادہ فاسٹ پیس پہ لے کے جانے کا. یہ چیز ہے کہ پاکستان کا ریئل امیج اب دنیا تک پہنچا ہے, یہ بھی بڑا ضروری ایک چیز تھی جو کہ مارکہ حق کے بعد ہم نے دیکھی ہے. دیکھیں اس کی وجہ کیا تھی, پہلے انڈیا پروپیگنڈا کر رہا تھا ڈیفرنٹ لابنگز فرمز کے تھرو کہ کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر پاکستان کی وہ وہاں پہ جو ایک انڈیجنس موومنٹ ہے اس کو پاکستان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا. آفٹر 9/11 انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح کشمیر کا جو انڈیجنس موومنٹ ہے اس کو ٹیررزم کے ساتھ جوڑا جائے, مگر سلیوٹ ٹو دا ریزیلینس آف دا پیپل آف انڈین آکوپائڈ کشمیر کہ انہوں نے ہر چیز, وہ پیسفلی پروٹیسٹ کے اوپر بھی آئے, مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کی سفرنگز اور ان کی جو میزریز تھی, جو ہیومن سٹوریز تھی, وہ سامنے لے کے آئے. I will give you a just single example of a human story. Last week there was a lady, جانا بیگم, اس کے بیٹے کو فورسفلی جو ہے نا ڈس اپیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. یہ جو ابھی کارڈن آف کیا جاتا ہے اور وہاں پہ پھر چھاپے مارے جاتے ہیں, تو انڈین فورسز اس کو کیا کر رہی تھی, بیسیکلی ان کو تنگ کر رہی تھی اس کے بیٹے کو پکڑنے کے لیے. تو اس وجہ سے اس بچے نے اپنا گھر چھوڑ دیا, اور اس کی والدہ بیمار تھی, وہ اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی تھی, ملٹیپل اس نے ریکویسٹ بھی کی, مگر وہ نہیں آ سکتا تھا. کیوں نہیں آ سکتا کہ کنٹینیوسلی وہاں پہ انڈین فورسز کا پہرا چل رہا تھا اس کی گھر کے اوپر. تو کیا ہوا, لاسٹ ویک وہ جو جانا بیگم ہے وہ وفات پا چکی ہے. تو آپ دیکھیں کہ صرف انڈیا جو سپریشن ہے اور اپریشن جو ہے اس کی وجہ سے ایک بیٹا اپنی ماں سے نہیں مل رہا, اور اب وہ اس دنیا سے جا چکی ہے. few days I think so 2 to 3 weeks back, maybe a month back, there was a viral video on the internet کہ جس کے اوپر ایک بوڑھی ماں اپنے بیٹے کے لیے جا رہی تھی, تو ایک بندہ اس سے پوچھتا ماں کدھر جا رہی ہو, تو اس نے کہا میں اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے تہاڑ جیل کی طرف جا رہی ہوں. تو مگر وہ پیدل جو ماں ایسے کیسے چلی جاؤ گی آپ اتنے دور, تو اس نے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے کو ملنا ہے, واٹ ایور دا سورسز آئی ہیو, چاہے مجھے پیدل چل کے جانا پڑے, تو مجھے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے, ملاقات کے لیے جانا ہے. تو صرف کشمیریوں کے اوپر جو بھی جگہ اگر اپنے گھروں کے اندر ہے وہاں پہ ان کی زندگی تنگ نہیں, اگر وہ جیلوں کے اندر ہے تو ان کی زندگی وہاں پہ بھی ایک تنگ کی ہوئی ہے. تو ہم نے یہ بھی دیکھا نا کہ بتایا ہی نہیں جاتا کہ اگر کسی کو قید میں رکھا ہے تو کس قید میں رکھا ہے, کس جیل میں قید ہے. کبھی کوئی کہہ دے گا کہ وہ اس جیل میں ہے, جب وہاں ماں پہنچے گی تو اس جیل میں نہیں ہوگا, کسی اور جیل میں جائیں گے تو کہیں گے یہاں پر بھی نہیں ہے. یعنی پتہ ہی نہیں, اور پھر جھوٹ بول دینا ان سے کہ وہ نہیں ہے اس دنیا میں. یہ بھی ہم نے دیکھے معاملات. ظلم و بربریت کی انتہا وہ تو ہمارے سامنے آتی ہے نظر. بالکل. اب تو ڈیجیٹل دور ہے, جتنے مرضی انٹرنیٹ کی رسائی وہاں سے ختم کر دی جائے, جتنے مرضی آواز دبانے کی کوشش کی جائے, انٹرنیٹ ہے, اب ڈیجیٹل دور میں ہم ہیں. ہر چیز کلپس آپ کو سوشل میڈیا پہ دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. سو اب دنیا کچھ نہ ہو, جتنے مرضی چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہو, لیکن دنیا اب یہ جانتی ہے کہ کس طرح سے مقبوضہ کشمیر میں, اس وادی میں کس طریقے سے وہاں پہ ظلم و بربریت کی انتہا کی جا رہی ہے. ہماری یوتھ اب کس طریقے سے مزید کام کر سکتی ہے کرنٹ سینیریو کو دیکھتے ہوئے؟ میڈیمز چینج ہو گئے, پلیٹ فارمز چینج ہو گئے, کیا مزید کر سکتی ہے کہ ہم اس مسئلے کے حل کی طرف بڑھ سکتے ہیں اور اپنا حق لے سکتے ہیں؟ اچھا, جہاں تک یوتھ کی آپ نے بات کی تو میں نے جیسے آپ کے کہا کہ اسپیک اینڈ رائٹ, اس وقت جو سب سے زیادہ مسئلہ جو آتا ہے کشمیر کے اوپر, جب کوئی فارنر ریسرچ کرتا ہے تو وین ہی گوگلز,
اس پہ اس کو ڈیٹا زیادہ تر انڈین نیریٹو ملتا ہے. تو اس کے لیے جو ہماری نوجوان نسل کیا کر سکتی ہے, نیریٹو بلڈنگ کے لیے دے ہیو ٹو رائٹ آن کشمیر. ہماری یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ امریکن ہسٹری کے اوپر, چائنیز ہسٹری کے اوپر, انڈو پیسفک ریلیشنز کے اوپر وہ اپنے تھیسز لیتے ہیں, مگر اب ان کو یہ تھیسز, اگر وہ کنفلکٹ ریزولیشن کا یا انٹرنیشنل ریلیشنز کا اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو اپنے تھیسز جو ہیں وہ کشمیر کنفلکٹ کے اوپر لینے چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے جانا بیگم کی سٹوری بتائی, تو ہمیں جو ہیومن سٹوریز ہیں ان کے اوپر کام کرنا ہوگا. کشمیر کا جو کلچر ہے وہ اس کو پرموٹ کرنا ہوگا, تاکہ ہم سافٹ ڈپلومیسی کے تھرو جو ہے وہ کشمیر کا جو ایشو ہے, کشمیریوں کی جو میزرنگ اور سفرنگ جو ہے وہ دنیا کے سامنے لے کے آنا چاہیے. اور تو اس وقت ہمیں کسی بڑے میڈیا کی ضرورت نہیں ہے, ہر نوجوان جس کے ہاتھ میں موبائل ہے پوری دنیا اس کے ہاتھ میں ہے. تو وہ ڈیفرنٹ ریلز بنا کے سوشل میڈیا کے اوپر پکچرز پیش کر کے, اس کے ساتھ ساتھ وہ یو این ریپورٹر, جیسے میں نے بات کی کہ یو این میکنزم کے اندر وہ اپنی واٹ ایور ہی تھنکس اباؤٹ دا سفرنگ اینڈ میزرنگ آف دا کشمیریز کو وہ وہاں پہ اس کو پورٹریٹ کر سکتا ہے, ان کو لکھ سکتا ہے. تو انہی جو ہمیں کشمیری ہم سے اور کچھ نہیں چاہ رہے, ہمیں ان کو کنٹینیوس سپورٹ پرووائڈ کرنی ہے. وہ قربانیاں دے رہے ہیں. دیکھیں آج اگر پاکستان پیچھے بیٹھ جائے, یو این پیچھے بیٹھ جائے, مگر کشمیریوں کی جو اپنی ڈٹرمنیشن جو ہے, ان کے جو اپنا فریڈم ہے, اس کے لیے وہ اپنی جنگ لڑیں گے. اور سید علی گیلانی نے تو بہت واضح شکاف میں کہا تھا کہ کشمیر کا جو سڑکیں ہیں اگر انڈیا اس کو تارکول کی بجائے وہاں پہ سونے اور چاندی سے بنا دے تو پھر بھی کشمیری جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں. اور ان کا ایک بڑا فیمس نعرہ تھا کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. تو کشمیری اپنی جنگ خود لڑ رہے ہیں, انڈیجنس موومنٹ ہے, ہمیں ان کو ڈپلومیٹک اور جو مورل سپورٹ ہے وہ پرووائڈ کرنا ہے. اکثر وہ ویڈیوز بھی کچھ آ رہی ہوتی ہے سامنے سے, وہ دیکھتی ہوں کہ وہاں کا تو جرنلزم بھی اگر دیکھیں تو وہ بھی ایسا ہے کہ آپ جیسے گن پوائنٹ پہ کوئی بات بلوا رہے ہیں, دین اس طرح کی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں, کچھ کلپ سامنے آئے جہاں پر عوام جواب دیتی ہے, وہ نہیں ڈرتی. کشمیری عوام کی بات کریں, وہ مائک رکھتے ہیں, وہ سوال کرتے ہیں, وہ نہیں ڈرتے, وہ جواب دیتے ہیں, کاؤنٹر آرگومنٹس کرتے ہیں. ایک ڈر خوف ان کے اندر نہیں ہے, اتنی ریزیلینٹ قوم ہے. ابھی ریسنٹلی ایک ویو چلی ہے ڈیو ٹو دا ہندوتوا آئیڈیالوجی, جو کشمیری مرچنٹس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ بھارت کے وہ ایریاز کے اندر جاتے ہیں, تو وہاں سے ان سے فورسفلی کہا جاتا ہے کہ آپ بندے ماترم کا نعرہ لگائیں, مگر کشمیری اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ایون مارکہ حق کے دوران دیکھا ہوگا کہ جب وہ ایک وار 4 روزہ جنگ چل رہی تھی, تو وہاں پہ انڈین میڈیا جو ہے وہ کشمیریوں سے سوال کر رہا تھا کہ آپ کے جذبات, آپ کی مون کس طرح ہیں, کیا آپ انڈیا کے ساتھ کھڑے. اور جو جواب دیے پھر انہوں نے کہ بھائی آپ نے کروایا ہے, آپ کے فوجی یہاں پر ہیں, آپ یہاں پہرا دے رہے ہیں, آپ کے ہوتے ہوئے کوئی چڑیا نہیں آ سکتی, آپ نے میں جیل میں بند کر رکھا ہے, ایسے میں آپ الزام پاکستان پہ لگاتے ہیں. سو یہ جو جواب دیے نا عوام نے ان تمام رپورٹرز کو, تمام جرنلسٹ کو, وہ they were very loud and clear. زمان صاحب لاسٹلی ایک کوئی میسج اب دینا چاہتے ہوں بالخصوص اس وقت ہمیں ہمارے سننے والوں کو, اور کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کشمیر کی بات ہے, فارم کی بات ہے, شاید صرف کشمیری اس کا حصوں کے, بٹ جس طرح آپ کا خود تعلق ایک اور شہر سے ہے اور بہت سے لوگ پورے پاکستان سے, ایون پاکستان کے علاوہ بھی, سو کتنا ضروری ہے کہ نو میٹر واٹ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں, وین اٹ کمز ٹو کشمیر ہمیں ساتھ دینا ہے. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ کیونکہ یہ پروگرام کشمیر سالیڈیٹی ڈے کے حوالے سے ہو رہا ہے, تو اس میں کہنا صرف یہ چاہیے کہ کشمیر کی سالیڈیٹی صرف ایک دن کے لیے نہیں ہے, سال کے 365 دن بالکل یہ ہر جو پاکستانی ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ اپنی سالیڈیٹی دکھاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیری ہر روز آپ کے لیے نکلتے ہیں. تو آپ کو بھی آپ کے 365 دن جو ہے وہ اس کے لیے وقف کرنا چاہیے. اور کشمیر کا جو کنفلکٹ جو ایشو ہے وہ کشمیریوں یا پاکستانیوں کا نہیں ہے, وہ ہیومینٹی کا ہے. اگر یونائٹڈ نیشن سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز اچیو کرنا چاہتی ہے تو they must have to resolve the Kashmir conflict. Absolutely ایسے ہے. زمان صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے. آج کشمیر کے یوم یکجہتی پہ ہم سب یہاں پر جس طریقے سے بات کریں, بڑا اچھا کہا, صرف ایک دن نہیں ہونا چاہیے, وہ صرف ایک ریلی نہیں ہونی چاہیے, صرف ایک سیمینار نہیں ہونا چاہیے, صرف ایک پوسٹ نہیں ہونی چاہیے, صرف ایک لفظ یا ایک جملہ نہیں ہونا چاہیے. ان ایکچوئل تھرو آؤٹ دا ایئر جہاں جہاں جس فورم میں جس انداز سے ہم اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں ہمیں کرنی ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہیومن رائٹس کو دیکھتے ہوئے وہاں کی جو وائلیشنز ہو رہی ہیں, ہم سب کی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس پر میکسیمم نہ صرف آواز اٹھا سکیں بلکہ جو جس طرح سے کام کر سکتا ہے وہ کام کرے, تاکہ ہم سب بہت جلد مسئلہ کشمیر حل ہوتا ہوا دیکھیں. آپ سے لیں گے اجازت, دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.